दानी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। दानी, मुझे तुमसे इस बेवकूफ़ी की तवक्को नहीं थी। रिदा को ड्रॉप करके कब्रिस्तान का रुख करते हुए फ़रीहा ने शिकवा किया। माफ़ी चाहता हूँ फ़री, बस उसे देखते ही मुझे अपनी मिशी याद आ गई थी। पता है दानी, तुम उसे लंगड़ा लूला भी कर देते, तब भी उसे इतनी तकलीफ़ ना होती, जितनी उसे मुझे तुम्हारे साथ लिपटते देख कर हुई होगी। जानता हूँ, इसीलिए तुम इस बेबाकी से मेरे साथ मोहब्बत जता रही थी, है ना? क्या ये सचमुच मेरी मोहब्बत नहीं हो सकती? कार कब्रिस्तान की ज़ेली सड़क की तरफ मोड़ते हुए उसने पूछा। मैं खुद को इस काबिल नहीं समझता। दानियाल दुखी हो गया था। अच्छा दानी, अगर मैं बाजी से पहले तुम्हारी ज़िंदगी में आई होती, तो क्या मुझे भी इसी तरह चाहते जैसे बाजी को चाहते हो? कार उसने कब्रिस्तान के दरवाजे के सामने रोक दी थी। अगर दिल पर किसी का इख्तियार होता, तो मैं अब भी तुम्हें मिशी की तरह चाहता। बस समझ गई। फरीहा मुँह फुलाकर नीचे उतरी। एक बात कहूँ, वो भी कार से निकल आया। कोई ज़रूरत नहीं। नकाब से झलकती उसकी आँखों में खफगी भरे तासुरात हुवैदा थे। दानियाल ने झपट कर उसका हाथ पकड़ा। "फ़री, प्लीज़।" "अच्छा, फ़रमाओ।" फ़रीहा रुक कर मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। "फ़री, सच तो ये है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है।" "वाह! भला वो कैसे?" जानती हो, तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है। वो उसका हाथ थाम कर कार के बोनट पर बैठ गया। मिशी के लिए मेरी बेइंतहा चाहत देखकर तुम्हें मेरी ज़ात में दिलचस्पी पैदा हुई, वरना हकीकत यही है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है, इसी तरह जैसे तुम्हें हम्माद से मोहब्बत नहीं थी। उसकी खूबसूरती ने तुम्हें अपनी जानिब मुतवज्जे किया, और जब उस रोशन चेहरे के पीछे छुपी कालक तुम्हारे सामने आई, तो मोहब्बत भाप बन गई। अलबत्ता हर लड़की की तरह तुम्हारे दिल में चाहे जाने का जज्बा पिन्हा है कि कोई तुम्हें भी चाहने वाला हो। और यकीन करो फरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी तुम्हें गम ना पहुंचाऊं। बेशी को भुलाना मेरे बस से बाहर है। उसकी मोहब्बत मेरी रगों में खून बनकर दौड़ रही है, और सारी जिंदगी ये मोहब्बत इसी तरह रवा रहेगी। लेकिन बखुदा मैं तुम्हारे हकूक से कभी लागर्जी नहीं बरतूंगा। चले, बाजी मुंतजिर होगी। उसने दानियाल की बात का जवाब देने की जरूरत महसूस नहीं की थी। बॉस, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ जीरे, जरा ये तस्वीर देखो। कामी ने फरीहा की तस्वीर उसके जानी बढ़ाई। ये कौन है? जीरे की आंखें गोया तस्वीर से जुड़ गई थीं। हमारा नया शिकार। जीरा पूछने लगा, उसे कत्ल करना है? नहीं, पहले अगवा करना है। चंद दिन शुगल मेला करके कत्ल कर देंगे। जीरा नदीदेपन से बोला, वाह, ये तो पहले वाली से भी खूबसूरत है बॉस। हाँ, अब पहली वाली के मरने का वक्त आ गया है बॉस। अगर जिंदा छोड़ दें उस बेचारी को, वैसे पहले भी उसके साथ काफी जुल्म हो चुका है। माँ बनने वाली थी, गरीब हमारे वहशियाना सलूक से। नहीं जीरे, कामी ने कता कलामी करते हुए नफी में सर हिलाया। उसको मारने का मुआवजा हम वसूल कर चुके हैं, और हमल का ज़ाया होना अच्छी बात है ना। उस बच्चे ने तो यूं भी माँ के मरने के साथ मर जाना था। बाकी सच तो यह है कि हम इस बात से वाकिफ ही नहीं थे कि वो हामला है, और बिलफर्ज हमें पता भी होता तो क्या हम 8-9 माह इंतजार करते रहते? फिर उस बच्चे को पालता कौन? और हम इतने मुत्तकी या खुदा तरस होते तो उसकी माँ ही को छोड़ देते। बेवकूफ़ कहीं का, मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। सॉरी बॉस, जीरे ने सर झुका लिया। अच्छा, जानते हो, अभी जो लड़की अगवा करनी है, ये इसी आदमी की महबूबा है। यानी पहले बीवी और अब महबूबा, काफी जालिम इंसान है। जीरे ने दांत निकोसे। कामी कहका लगाते हुए बोला, हम कौन से मजलूम हैं? बॉस, हमारा तो ये कारोबार है, और फिर हम गैरों को कत्ल करते हैं। किसी ताल्लुक वाले को तो कभी कुछ नहीं कहा। वैसे उसकी नज़र में तो उसकी बीवी जेर जमीन पहुंच गई है। हाँ हाँ बॉस, उसकी जगह पिंकी गरीब की जान चली गई। कितनी फर्माबरदार लड़की थी। मजाल है किसी के बुलाने पर उसके माथे पर बल तक आया हो। ये तो आज भी पहले दिन की तरह उछलती कूदती है। इसी वजह से तो नई नकोर लगती है। और जहाँ तक पिंकी का ताल्लुक है, तो उसकी मौत का जिम्मेदार सरासर उसका अपना वालिद है। हमारे कई मुतालबात उसने नखुवत से ठुकरा दिए थे। मजबूरन उसे सबक सिखाने के लिए ये सब करना पड़ा। और याद रखो, जुर्म की दुनिया में कुछ असूलों की बहुत सख्ती से पाबंदी करनी होती है। अगवा करने वाले अगर मुफ्त रहा करते हैं तो रहा करते रहें, तो अगवा होने वालों के पसमंदगान का हौसला बढ़ जाता है, और वो तावान की अदाई में टाल मटोल से काम लेना शुरू कर देते हैं। इसी तरह अगर हम रकम लेने के बावजूद किसी काम को पाया तकमील तक ना पहुंचाएं, तो गो हमसे काम लेने वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, लेकिन हमारी कारकर्दगी पर हर्फ जरूर आएगा। यहाँ तक कि लोग हमसे काम लेना छोड़ देंगे। और हकीकत यही है कि आज सिर्फ मुजरिम ही अपने पेशे में ईमानदार हैं। बाकी इस वक्त तो तुम सभी उसके करीब कुर्ब में मरे जा रहे थे। मैंने तो उसी मोहतरमा को बम धमाके में उड़ाना था, लेकिन सभी कह रहे थे उसकी जगह पिंकी से जान छुड़ा लें और उससे चंद दिन दिल बहला लें। अब इतनी जल्दी जी भर गया? बॉस, ये किसी और किस्म की लड़की है। पता नहीं अपने शोहर के साथ इसका रवैया कैसा था। कामी हंसा। अगर अच्छा होता तो वो उसे मरवाने में 10 लाख की खतीर रकम खर्च करता।
صحیح کہا، جیرا بھی ہنسنے لگا۔ اچھا، آج میری باری ہے، کافی دن سے وہ تمہارے تصرف میں ہے۔ کامی انگڑائی لے کر کھڑا ہو گیا، یوں بھی کل کا سورج آخری بار اس پر طلوع ہوگا۔ میری طرف سے ابھی اسے گولی مار دو، جیرے نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، جب تک اس کی جگہ لینے والی نہیں آ جاتی یہ زندہ رہے گی۔ یہ کہہ کر کامی وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بند کمرے کا لاک کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ کمرے میں بچھے بیڈ پر ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، جو لامحالہ مسکان تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اس نے اپنا سر اوپر اٹھا کر کامی کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں دنیا جہان کی نفرت سمٹی ہوئی تھی۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے جانم۔ کامی اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مسکان کچھ کہے بنا اسے نفرت سے گھورتی رہی۔ کل اس قید سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی اور تمہاری جگہ لینے آ رہی ہے تمہارے شوہر کی محبوبہ۔ فریحہ نام ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، تم سے بھی خوبصورت ہے۔ وقت کافی اچھا پاس ہوگا۔ فریحہ کا نام سن کر مسکان نے بے چینی محسوس کی اور بادل نخواستہ اس کے لب واہ ہوئے۔ اس کا قصور یہ ہے کہ وہ میرے دوست یعنی تمہارے شوہر نامدار سیٹھ حماد سے بے وفائی کر کے ایک مزدور کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھا رہی ہے۔ مزدور کون؟ مسکان کے دل کی دھڑکن بے ربط ہونے لگی۔ کیوں، آپ بھی کسی مزدور سے واقف ہیں کیا؟ کامی اس کے ساتھ ایک نازیبا حرکت کرتا ہوا استہزائی انداز میں ہنسا۔ مسکان بے ساختہ بھدک کر پیچھے ہٹ گئی، یہ جاننے کے باوجود کہ اس کا احتجاج کرنا کسی کام نہیں آئے گا۔ 2 ہفتوں سے وہ یہی عذاب سہ رہی تھی۔ کئی بار اس کا جی خودکشی کرنے کو چاہا، مگر پھر وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکی تھی۔ اب بھی اسے جینے کی آس تھی۔ اسے اپنے دانی پر مکمل بھروسہ تھا کہ وہ اس کی آغوشی محبت اس کے لیے پہلے کی طرح ہی واہ ہوگی۔ تمہیں اس مزدور کا نام معلوم ہے؟ ایک انجانے خوف کے زیر اثر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہونے لگیں۔ دانیال نام ہے۔ ویسے میں حیران ہوں کہ فریحہ جیسی لڑکی اس حبشی پر کیسے مر مٹی۔ مسکان کے ہونٹوں سے وہ مشکل نکلا۔ دانیال؟ تم اسے جانتی ہو؟ اس کا ہکلانا کامی کو حیران کر گیا تھا۔ مسکان نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے ذہن میں تو آندھیاں چل رہی تھیں۔ اتنی جلدی دانیال اپنی مشی کو بھول گیا تھا۔ ہیلو بیبی، کامی نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ چھوڑو مجھے کمینے، اسے حسب سابق مزاحمت کی کوشش کی، مگر روزانہ کی طرح اس کی مزاحمت بیکار گئی تھی۔ ہائے بیبی، تمہاری یہی ادائیں تو مجھے دوبارہ تمہارے پاس لے آئی ہیں۔ کامی خنجر وحشیوں کی طرح اس پل پل پڑا اور وہ روزانہ کی طرح سسکتی رہ گئی۔ حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کے بعد وہ فاتحانہ انداز میں وہاں سے رخصت ہونے لگا۔ غیر متوقع طور پر وہ اس سے مخاطب ہوئی۔ کامی خنجر؟ جی فرماؤ۔ وہ حیرانی سے پیچھے مڑا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم فریحہ کو کچھ نہ کہو، اسے اغوا نہ کرو؟ بھلا اس کے ساتھ تمہیں کیا ہمدردی ہے؟ وہ تمہاری رقیب ہے، تمہاری شوہر کی محبوبہ ہے، بلکہ تھی، اور اس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ جھیلنا پڑا۔ نہ حماد اس کے حصول کی تمنا کرتا اور نہ تمہیں اغوا ہونا پڑتا۔ وہ خبیث میرا شوہر نہیں ہے۔ پھر کون ہے تمہارا شوہر؟ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، البتہ ایک سودا کرنا چاہو تو۔ سودا؟ کامی نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیسا سودا؟ فریحہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے حماد نے تمہیں کتنی رقم آفر کی ہے؟ 12 لاکھ روپے۔ مجھے رہا کر دو اور فریحہ کو کچھ نہ کہو، میں تمہیں 12 کروڑ روپے دوں گی۔ آفر تو اچھی ہے، لیکن تمہیں رہا کرنے کا مطلب اپنی بربادی ہی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ میرے ساتھ جو وحشیانہ سلوک ہوا میں یہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور یقین کرو میں جھوٹ نہیں بولتی۔ تم نے پہلے کبھی یہ آفر نہیں کی؟ کیونکہ پہلے مجھے زندگی عزیز نہیں تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ اس پامال جسم کو لے کر اپنے محبوب کے پاس لوٹوں۔ کامی کے لبوں پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ اور اب کسی ڈینگے مارنے والے کے کھوکھلے دعوے اس کے منہ پر مارنا چاہتی ہوں۔ مسکان کی نگاہوں میں دانیال کا چہرہ گھوم گیا۔ ایک بات کہوں بیبی، کامی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مسکان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ پیار محبت کے جھوٹے ناٹک سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں دیتے۔ تمہیں حماد سے محبت تھی اور نتیجہ تم بھگت رہی ہو، جبکہ اسے تم سے دولت کے علاوہ کچھ درکار نہیں تھا، تو اب اسے شرمندہ کرنے سے کیا حاصل؟ میں اغوا ہونے سے پہلے حماد کی جھوٹی محبت سے واقف ہو گئی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گا۔ جب پہلے سے واقف تھی تو اب اسے کیا جتاؤ گی؟ مسٹر کامی، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میرا محبوب حماد نہیں، کوئی اور ہے۔ پہلے کہا میرا شوہر کوئی اور ہے، اب محبوب بھی کوئی اور ہو گیا۔ میرے پلے تو کوئی کچھ نہیں پڑ رہا۔ میرا شوہر دانیال ہے، اور دانیال ہی مجھے ہر کسی سے عزیز ہے، لیکن لگتا ہے میرے دل میں جس کی محبت پیدا ہوتی ہے وہ فریحہ کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مرنے دو سالی کو، کامی استہزائی انداز میں ہنسا۔ نہیں، وہ بے قصور ہے۔
کیا تم مجھے پوری کہانی سنا سکتی ہو؟ کامی کو اس معاملے میں دلچسپی محسوس ہوئی اور وہ اس کی کہانی سننے کے لیے دوبارہ بیٹھ گیا۔ مسکان چند لمحے سوچ میں ڈوبی رہی، پھر کسی اچھی امید کے لالچ میں وہ کامی کو مختصراً اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں محبت کے نام سے الرجک تھی۔ یونیورسٹی آمد پر حماد میری طرف متوجہ ہوا اور مختلف ہیلوں سے مجھے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ میں اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی۔ مجھے اس کے علاوہ کوئی دکھائی ہی نہیں دیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے اسے اپنا جیون ساتھی بنا لیا۔ شادی کے بعد حماد کی محبت کہیں غائب ہو گئی، لیکن میں اس کے عام سے رویے ہی کو محبت کی معراج سمجھتی رہی۔ پھر اس کے سر پر بچے کا جنون سوار ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ بچے کے لیے اتنا بے چین کیوں تھا۔ بس وہ چاہتا تھا کہ ہم جلد از جلد ایک بچے کے ماں باپ بن جائیں۔ جب شادی کے 2 سال بعد بھی یہ آرزو شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی تو وہ مجھے شہر کی مشہور گائناکولوجسٹ کے پاس لے گیا۔ چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ میں تو ٹھیک ہوں، البتہ وہ خود بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ مسکان کی بات جاری رہی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، میں نہیں جانتی کہ کس بات نے حماد کو اتنا بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کیا۔ شاید اسے دانیال کے ساتھ میری محبت نے ایسا کرنے پر اکسایا ہو، یا ہو سکتا ہے تم اس پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو کہ میرے اغوا میں اس کا ہاتھ ہے۔ تم نے بعد میں اس سے پتہ نہیں کیا کہ وہ بچے کے لیے اتنا بے چین کیوں تھا؟ نہیں، مسکان نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اس سے پوچھ سکوں۔ یوں بھی دانیال کے گھر سے آنے کے بعد ہم اسی کوشش میں رہے کہ میں کسی بہانے دانیال سے طلاق لے لوں۔ پتہ ہے وہ حبشی کیوں فریحہ سے شادی کر رہا ہے؟ مسکان کا نفی میں ہلتا سر دیکھ کر اسے جواب دیا، کیونکہ اس کی نظر میں تم مر چکی ہو۔ کیا؟ اب حیران ہونے کی باری مسکان کی تھی۔ محترمہ، حماد نے تمہیں ٹھکانے لگانے کے لیے مجھ سے ڈیل کی تھی، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمہاری دولت و جائیداد پر قابض ہونا چاہتا ہے، بلکہ اسے تم سے شادی ہی اسی مقصد سے کی تھی، اور شروع میں تمہاری فریحہ بی بی بھی اسی کھیل میں شامل تھی۔ البتہ تم سے ملنے کے بعد وہ اس منصوبے سے متنفر ہوئی اور حماد کو مجبور کرنے لگی کہ تمہیں کچھ نہ کہا جائے، لیکن حماد نے اسے بالا ہی بالا ہمارے ساتھ ڈیل کر لی۔ نتیجتاً تم یہاں ہو، اور حماد کیوں بچے کی وغیرہ کی خواہش کا اظہار کرتا رہا۔ اس ڈرامے سے میں واقف نہیں ہوں، باقی یہ حقیقت ہے کہ تم دنیا والوں کی نظر میں مر چکی ہو، تمہارا جنازہ ہو چکا ہے، اور ایک قبر پر تمہارے نام کی تختی لگ چکی ہے۔ مگر کیسے؟ میں تو زندہ سلامت ہوں۔ کیا تم نے انہیں کہا ہے کہ میں مر چکی ہوں؟ ایسا ہی سمجھو۔ کامی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اور انہوں نے تمہاری بات کا یقین کر لیا؟ ان کی مجبوری تھی بیبی۔ ہم نے تمہارا لباس ایک دوسری لڑکی کو پہنایا اور اسے تمہاری کار میں بٹھا کر تم سے متعلق سارا سامان، مطلب تمہارا پرس وغیرہ، موبائل وغیرہ ساتھ رکھا اور کار کو بم دھماکے میں اڑا دیا۔ نتیجتاً 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے، تمام یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم باقی نہیں رہیں۔ اس لڑکی کا قصور؟ اس کا والد تاوان کی رقم ادا کرنے پر تیار نہیں تھا۔ کیا تم لوگوں کو اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اللہ کا خوف؟ کامی ہنسا۔ بیبی، اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تم اتنے دن کیسے زندہ رہتی؟ حالانکہ تمہیں ٹھکانے لگانے کا معاوضہ ہم کب کا ڈکار چکے ہیں۔ میری جگہ دوسری کو کیوں مروا دیا؟ وہ باسی تھی اور تم نہیں۔ کچھ دن ہم نے بھی تو شغل میلہ کرنا ہوتا ہے نا۔ باقی اب فریحہ کی جگہ تمہیں مروا دیں گے، حساب برابر۔ تو تمہیں سودا منظور نہیں؟ مسکان کی آواز میں مایوسی تھی۔ نہیں، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں کہ فریحہ اور اس کے محبوب دانیال کو تم سے ضرور ملواؤں گا۔ تو جو گلا شکوہ کرنا ہو کر لینا، کیونکہ وہ کلوٹا تمہارا بھی تو محبوب ہے۔ بس، یا کچھ اور؟ رقم دوگنی کر لو، 12 کے بجائے 24 کروڑ کر لو۔ سوری، تم ساری زندگی بھی اتنی رقم اکٹھی نہیں کر سکو گے جتنی میں آفر کر رہی ہوں۔ صحیح کہا، مگر اس میں رسک بہت زیادہ ہے۔ میں 24 کروڑ کے بدلے اپنے گروہ کو داؤ پر نہیں لگا سکتا، اور پھر ہم اپنے گاہکوں کے خلاف ہی سودا بازی میں مصروف ہو گئے تو ہماری دکانداری ٹھپ ہو جائے گی۔ نہیں محترمہ، تھینکس۔ کامی کھڑا ہو گیا۔ کافی گپ شپ ہو گئی ہے، اب مجھے چلنا چاہیے۔ کل تمہاری ملاقات فریحہ اور دانیال سے کرواؤں گا۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی مسکان لڑکھڑاتے قدموں سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ روزانہ صابن کی پوری ٹکیا اپنے بدن پر رگڑ رگڑ کر گھلا دیتی، مگر صفائی کا وہ احساس جو وہ حاصل کرنا چاہتی اسے میسر نہ ہوتا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی بدن کی صفائی سے روح میں سرایت کر جانے والی غلاظت کے احساس کو زائل کرنا ممکن نہیں، مگر اس کے بس میں بدن کی صفائی تھی، اور اس بات سے اسے کبھی فروگزاشت نہیں کی تھی۔ اپنے رب کو اس نے اس حالت میں بھی نہیں بھلایا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہوتا وہی ہے جو رب کی مرضی ہوتی ہے، اور وہ اپنے رب کے فیصلے پر شاکر تھی۔ یس، احمد دروازے پر ہونے والی دستک سن کر بآواز بلند بولا۔ دروازہ کھل کر صفدر اندر داخل ہوا۔ سر، مسٹر حماد نے کسی کامران نامی شخص سے بات کی ہے، اور یہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ ہے۔ صفدر نے ایک چھوٹا سے ریکارڈنگ ڈیوائس اس کے سامنے رکھ کر چلا دیا۔ ایک نامانوس آواز ابھری، یس۔ اس کے ساتھ حماد کی آواز آئی، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ احمد غور سے ان کی گفتگو سننے لگا۔ 25 سیکنڈ کے وہ ریکارڈنگ نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔
صفدر، ان دونوں کی ملاقات کی مکمل ریکارڈنگ ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے مجھے یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ یہ ریکارڈنگ کیسے حاصل ہوگی۔ نو سر، کہہ کر صفدر باہر نکل گیا، جبکہ احمد سوچ میں کھو گیا۔ سیٹھ وسیم سے ساری تفصیل سننے کے بعد اس کا شک فوراً حماد کی طرف گیا تھا، مگر پھر دونوں بھائیوں کے فہم اسرار نے اس کے شک کو ڈاواڈول کر دیا کہ وہ دونوں بھائی اپنے بہنوئی کو ہر شک سے مبرا سمجھتے تھے۔ اگر اسے ہر کسی پر شک کرنے کی ٹریننگ نہ ملی ہوتی تو شاید وہ حماد کو مشکوک افراد کی فہرست سے خارج کر دیتا۔ اس مختصر سی ریکارڈنگ نے احمد کے دل میں امید کی شمع جلا دی تھی۔ اسے لگا کہ جلد ہی مسکان کی قتل کا کیس حل ہونے والا ہے۔ گو وہ جس فیلڈ میں تھا وہاں اس طرح کے چھوٹے موٹے کیسوں پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی، کہ ان کا کام صرف ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن دوست کی پریشانی دیکھتے ہوئے اس نے اپنے طور پر اس کیس کو دیکھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ باقی کا دن بھی اس نے دفتر ہی میں گزارا کہ وہ حماد کی ملاقات کا نتیجہ معلوم کر کے چھٹی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی عمر 25 سے 27 سال کے درمیان تھی۔ چائے کا کپ پی کر وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اس جگہ براجمان تھا۔ کوئی بھی غور کرنے والا آسانی سے اندازہ لگا سکتا تھا کہ وہ کسی کا منتظر ہے۔ موبائل فون کی رنگنگ ٹون سے وہ چونکا اور موبائل کان سے لگا کر کال سننے لگا۔ عمر، وہ پارکنگ سے نکل کر ہوٹل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دوسری جانب صفدر تھا۔ اوکے، اس کی طرف سے اشارہ ملتے ہی عمر نے رابطہ منقطع کرتے ہوئے موبائل جیب میں ڈالا اور ایک باریک چپٹا سا آلہ دائیں ہاتھ میں تھامتے ہوئے تیزی سے گیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ بمشکل چند قدم اٹھا پایا ہوگا کہ اس نے حماد کو ہوٹل میں داخل ہوتے دیکھا۔ وہ 3 پیس سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ ایک سرسری نظر اس پر ڈال کر عمر عجلت کا مظاہرہ کرتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ حماد کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اچانک لڑکھڑایا اور بے ساختہ حماد کا سہارا اس انداز میں لیا گویا وہ گرنے سے بچنا چاہتا ہو۔ اس دوران اس نے وہ چپٹا آلہ بڑی صفائی سے اس کے کوٹ کی اوپر والی سامنے کی جیب میں ڈال دیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سوری سر، آئی ایم ویری سوری کہہ کر باہر کی راہ لی۔ اس نے حماد کا جواب سننے کی زحمت نہیں کی تھی۔ حماد کے پیچھے آنے والا شخص بھی عمر کا ساتھی ہی تھا۔ وہ عمر کی طرف دیکھے بغیر حماد کے پیچھے چلتا رہا۔ ہوٹل سے باہر نکل کر عمر کی اجرت سے اٹھتے قدم نارمل ہو گئے اور وہ جیب سے موبائل فون نکال کر صفدر کو رپورٹ دینے لگا۔ سر، میرا کام ہو گیا ہے اور شہباز اس کے تعاقب میں ہے۔ جواب ملا، اوکے، میں گاڑی میں تمہارا منتظر ہوں۔ ہوٹل کی حدود سے باہر آ کر اس کے قدم ایک بغلی گلی کی جانب کی طرف اٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوٹل کی اگبی گلی میں موجود کالے شیشوں والی ایک ویگن میں بیٹھ رہا تھا۔ صفدر وہاں پہلے سے موجود تھا۔ عمر پر توجہ دیے بغیر وہ ریسیونگ سیٹ سے آنے والی گفتگو کی طرف متوجہ رہا۔ ہیڈ فون کی وجہ سے وہ گفتگو صرف اسی کو سنائی دے رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے پر چھائے دبے دبے جوش سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ عمر اسے ڈسٹرب کیے بغیر دائیں بائیں کا جائزہ لیتا رہا۔ اسی وقت اسے شہباز کی کال آنے لگی۔ یس، وہ اٹینڈنگ بٹن پریس کرتا ہوا مستفسر ہوا۔ وہ 3rd فلور کمرہ نمبر 45 میں چلا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم نگرانی جاری رکھو۔ حماد باہر نکلے تو اس کا پیچھا کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اس کے علاوہ کوئی نکلے تو اس کے پیچھے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، کہہ کر شہباز نے رابطہ منقطع کر دیا۔ صفدر حماد اور کامران کی گفتگو سننے میں مگن رہا۔ گفتگو کے اختتام پر اس نے مسکراتے ہوئے ہیڈ فون کانوں سے ہٹایا اور کہا، گڈ میاں عمر، تمہاری محنت رنگ لائی ہے۔ عمر ہنسا، مطلب کوئی کام کی بات معلوم ہو گئی ہے؟ ایسی ویسی سمجھو مشن ہی مکمل ہو گیا۔ کچھ پتہ بھی چلے؟ لو، یہ ریکارڈنگ خود سن لو۔ ریکارڈنگ ڈیوائس اس کے حوالے کر کے صفدر ویگن کو سٹارٹ کرنے لگا۔ اسی وقت شہباز کی کال آنے لگی۔ عمر نے کال اٹینڈ کی۔ حماد کمرے سے باہر آ کر بمشکل لفٹ تک پہنچا ہوگا کہ دوسرا آدمی بھی باہر نکل آیا ہے اور میں اس کے تعاقب میں جا رہا ہوں۔ یہ الفاظ کہتے ہی شہباز نے رابطہ منقطع کر دیا تھا۔ عمر ریکارڈنگ ڈیوائس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گھنٹے بھر بعد وہ احمد صاحب کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ اپنے آفس میں ان کا منتظر تھا۔ کامیابی کی نوید سنا کر صفدر نے ریکارڈنگ ڈیوائس اس کے سامنے رکھ دیا۔ احمد کوئی سوال کیے بغیر ریکارڈنگ سننے لگا، جبکہ وہ دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے تھے۔ گھنٹے بھر کی ریکارڈنگ نے احمد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ گڈ مسٹر صفدر اینڈ عمر، تھینک یو سر، صفدر نے جواب دیا، جبکہ عمر فقط سر ہلا کر رہ گیا تھا۔ اسی وقت عمر کے موبائل فون پر شہباز کی کال آنے لگی۔ یس، اس نے کال ریسیو کی۔ وہ آدمی گھنٹہ بھر ہوٹل مینیجر کے آفس میں بیٹھا رہا، پھر وہاں سے نکل کر اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ویٹ، احمد صاحب سے پوچھ لوں۔ عمر احمد کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، ہمارا مطلوبہ آدمی اپنے ٹھکانے پر پہنچ گیا ہے۔ اب شہباز کے لیے کیا حکم ہے؟ اسے کہو واپس آ جائے، صبح ان لوگوں سے نبٹ لیں گے۔ رات کو مشکل ہے کہ یہ فریحہ یا دانیال کے خلاف کوئی کارروائی کر سکیں۔ عمر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے شہباز کو بتانے لگا، تم واپس آ جاؤ۔ اوکے، شہباز نے رابطہ منقطع کر دیا اور عمر احمد کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا،
میرے اندازے کے مطابق کل یہ لوگ یونیورسٹی سے فریحہ اور دانیال کو اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس سے پہلے ہم نے انہیں گرفتار کرنا ہے۔ باقی اس کی گفتگو تم لوگوں نے سن لی ہے۔ یہ لوگ صرف اغوا کی وارداتوں میں ملوث نہیں بلکہ ملک دشمن کارروائیوں میں بھی ان کا ہاتھ ہے۔ کامران واضح انداز میں اپنے ان گاہکوں کا ذکر کر رہا تھا جو جلسوں وغیرہ میں دھماکے کرانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ صفدر نے کہا، سر اس بات کا اندازہ تو آپ کو تبھی ہو جانا چاہیے تھا جب سیٹھ وسیم کی بہن کو دھماکے میں اڑایا گیا تھا۔ صحیح کہا، احمد نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس وقت میں نے سوچا تھا کہ انہوں نے اتفاقی طور پر سیٹھ زادی کو دھماکے میں اڑایا ہے، پر اب تو یہ وہ واضح طور پر اعتراف کر رہا ہے کہ دھماکے کرانے والے گاہک بھی ان سے رابطہ کراتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگ ملک دشمن ہی ہو سکتے ہیں، اور ہمارا کام ہی ملک دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کرنا ہے۔ عمر مسکرایا، گویا اب یہ سیٹھ وسیم کا کام نہیں رہا۔ ایسا ہی سمجھو۔ احمد نے کھڑے ہو کر نشست برخاست کرنے کا عندیہ دیا۔ وہ دونوں بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ احمد کی ایما پر صبح سویرے ہی کامران کے ٹھکانے کو گھیر لیا گیا تھا۔ سول کپڑوں میں ملبوس سی آئی والے اس مکان کی اگبی اور سامنے کی گلی میں ٹہل رہے تھے۔ 9 بجے کے قریب احمد وہاں پہنچا۔ اس نے متعلقہ تھانے کو جان بوجھ کر بے خبر رکھا کہ اسی طریقے سے وہ چھاپے کو خفیہ رکھ سکتا تھا۔ احمد نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تمام سے اوکے رپورٹ دی اور پھر انہیں کارروائی کی ترتیب بتانے لگا۔ عمر اور شہباز ہدف کے دائیں والے مکان میں، اکرم اور صفدر بائیں والے مکان میں، بلال اور حمزہ عقبی گلی میں موجود رہیں گے۔ خرم، کریم اور عرفان عقب سے اندر داخل ہوں گے، سامنے سے اشفاق، ذیشان اور میں گھسیں گے، جبکہ عبداللہ، شہزاد اور فخر سامنے والی گلی میں موجود رہیں گے۔ تمام لوگوں نے ذاتی حفاظت سے غفلت نہیں برتنا۔ ہتھیار بردار اشخاص کے ساتھ کوئی رعایت برتنے کی ضرورت نہیں، بس یہ کوشش کرنی ہے کہ زندہ ہاتھ لگیں۔ آل اسٹیشن انڈرسٹینڈ؟ جواباً تمام نے اسے فردن فردن اوکے رپورٹ دی۔ گڈ، دائیں بائیں والے آن لوکیشن ہو جاؤ۔ 3 منٹ بعد اسے پہلے عمر اور پھر صفدر کی آواز سنائی دی، آن لوکیشن سر۔ اوکے، اب ہم بذریعہ داخلی گیٹ اندر داخل ہوں گے۔ خرم، تم 5 منٹ بعد ایڈوانس شروع کر دینا۔ اوکے سر۔ خرم کی اوکے سنتے ہی احمد کار سے نکل کر اس مکان کے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ اشفاق اور ذیشان اس کے پیچھے چلنے لگے۔ داخلی دروازے پر اطلاعی گھنٹی مفقود تھی۔ احمد نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بغیر کسی تاخیر کے پوچھا گیا، کون؟ کامران صاحب سے ملنا ہے، احمد متانت سے بولا۔ اپنا نام بتانے کی ضرورت اسے محسوس نہیں کی تھی۔ دروازہ کھلا اور ایک پختہ عمر کے مرد نے باہر جھانکا۔ کیا باس سے تمہاری بات ہو چکی ہے؟ نہیں، احمد نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ مجھے جانتے ہیں۔ اس وقت وہ سوئے ہیں، آپ گھنٹہ بھر بعد تشریف لائیں۔ یہ کہہ کر وہ احمد کا جواب سنے بغیر دروازہ بند کرنے لگا۔ احمد سورج سے بولا، بات سنیں؟ جی وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ احمد کا دایاں ہاتھ بجلی کی سی صورت سے حرکت میں آیا اور کن پٹی پر لگنے والے مکہ اسے سوال و جواب کی دنیا سے دور لے گیا۔ نیچے گرنے سے پہلے احمد نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اندر داخل ہو گئے تھے۔ اشفاق، اس کے ہاتھ پشت پر جکڑ دو، یہ کہہ کر احمد آگے بڑھ گیا۔ ذیشان اس کے ہمراہ تھا۔ دونوں کے ہاتھوں میں جدید ساخت کے گلوک 19 نظر آ رہے تھے۔ چھوٹا سا صحن عبور کر کے وہ اصل عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ اسی وقت احمد کو خرم کی آواز سنائی دی، سر ہم اندر داخل ہو چکے ہیں۔ گڈ، کہہ کر احمد نے ذیشان کو ایک بند دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ ذیشان نے دروازہ دھکیل کر اندر جھانکا۔ ایک آدمی بیڈ پر اوندھا لیٹا ہوا تھا۔ اسے بھی باندھ دو۔ احمد اندر داخل ہونے کے بجائے آگے بڑھ گیا۔ اسی وقت اشفاق اور خرم اس کے پاس پہنچ گئے تھے۔ خرم نے کہا، سر کریم اور عرفان صحن میں چھوڑ دیے ہیں۔ احمد نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ اسی وقت کچن سے ایک ملازم نکلا۔ کون ہو تم؟ اس کے لہجے میں گھبراہٹ تھی۔ خبردار اگر حرکت کی، اشفاق دھاڑا۔ ان کے ہاتھوں میں پکڑے خوفناک پسٹل دیکھ کر وہ پیچھے مڑ کر بھاگا، مگر فقط 1-2 قدم لے سکا ہوگا کہ اشفاق کے پسٹل نے چند گرام سیسا اگلا اور وہ داہنی ٹانگ پکڑے لیٹ گیا۔ اشفاق اس زخمی کی جانب بڑھا جبکہ خرم کا رخ کچن کی طرف تھا۔ اسی وقت ایک اور کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی نے باہر جھانکا۔ اس کی بدقسمتی کہ احمد اسی طرف متوجہ تھا اور دروازہ کھلتے دیکھ کر اس کے پسٹل کا رخ دروازے کی طرف ہو گیا تھا۔ اپنا اوپری دھڑ واپس کھینچنے کی حسرت لیے وہ آدھا دروازے سے باہر آ گرا۔ احمد کی چلائی ہوئی گولی نے اس کے سر میں روشن دان کھول دیا تھا۔ اگلے 10 منٹ میں انہوں نے تمام کمرے کھنگال لیے تھے۔ 3 آدمی انہوں نے سوتے ہوئے ہی جکڑ لیے تھے۔ ان کے نہ جاگنے کی وجہ لازماً شراب نوشی تھی، ورنہ وہ بھی شور شرابہ سن کر ضرور جاگتے۔ ایک آدمی احمد کی گولی سے ضائع ہو گیا تھا۔ زخمی ٹانگ والا اپنی مضروب ٹانگ کو پکڑے سہمے بھی انداز میں ہولے ہولے کرا رہا تھا۔ سر تہہ خانے کا دروازہ بھی نظر آ رہا ہے۔ ذیشان نے کمرے سے باہر جھانکا۔ خرم کو زخمی کی نگرانی کے لیے چھوڑ کر وہ اشفاق کو ہمراہ لیے مذکورہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذیشان نے کہا، سر تہہ خانے کا دروازہ باہر سے بند تھا، اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ اندر کوئی دشمن موجود نہیں ہے۔
پھر بھی احتیاط لازمی ہے۔ احمد پسٹل ہاتھ میں تھامے تہخانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تہخانے میں روشنی کا معقول انتظام تھا۔ ذیشان اور اشفاق بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹی سی گیلری بنی تھی، جس کے آمنے سامنے دو دروازے تھے۔ دونوں دروازے باہر سے کنڈی کیے ہوئے نہیں تھے، البتہ گیلری کے اختتام پر ایک کمرے کا دروازہ نظر آ رہا تھا، جس کے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے انہوں نے کھلے کمروں کا جائزہ لیا، مگر کمرے خالی تھے۔ البتہ کمروں کی حالت دیکھ کر انہیں اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی تھی کہ وہاں پر مگ بھی رکھے جاتے تھے۔ احمد نے آگے بڑھ کر آخری کمرے کا دروازہ کھولا۔ ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اسے ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی نظر آئی۔ کون ہو تم؟ وہ متجسس سا ہو کر آگے بڑھا۔ اس کے سوال پر لڑکی نے حیرانی بھرے انداز میں سر اوپر اٹھایا۔ اس کی شکل دیکھ کر احمد جیسے مضبوط اعصاب کا مالک بھی حیرت کی شدت سے اچھل پڑا تھا۔ آپ سیٹھ زادی مسکان ہو؟ ہاں ہاں، میں مسکان ہوں۔ مسکان بے ساختہ اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ تھینکس گاڈ آپ زندہ ہیں بہن، احمد نے کہا اور مسکان کی آنکھیں نم ہوتی چلی گئیں۔ اتنے عرصے بعد غلیظ مردوں کے ٹھکانے پر ایک بہن کہنے والے نے اسے رلا دیا تھا۔ نہ رو میری بہن، تمہیں قید رکھنے والے اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں۔ مسکان کے آنسوؤں نے احمد کو بھی آبدیدہ کر دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر مسکان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ذیشان اور اشفاق واپس مڑ گئے۔ مسکان کے بارے انہیں احمد تفصیل سے سب کچھ بتا چکا تھا، اور ایک باپردہ لڑکی کے قریب رکنا انہیں مناسب معلوم نہ ہوا تھا۔ احمد موبائل فون نکال کر سیٹھ وسیم کو کال کرنے لگا۔ یس، وسیم نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ احمد چہکا، سیٹھ صاحب دل تھام لو، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ یقیناً مسکان کے قاتل پکڑے گئے ہوں گے، وسیم نے اندازہ لگایا۔ مسکان کے قاتل نہیں، اسے قید رکھنے والے پکڑے گئے ہیں۔ میں سمجھا نہیں، وسیم کے لہجے میں شامل حیرانی غیر فطری نہیں تھی۔ اسے قتل کرنے والے اور قید کرنے والے ایک ہی گروہ ہے نا؟ سیٹھ صاحب مسکان زندہ ہے، احمد نے ہوش ربا انکشاف کیا۔ کیا یہ کیا مذاق ہے احمد بھائی؟ وسیم آبدیدہ ہو گیا۔ یوں کسی کے جذبات سے کھیلنا تمہیں زیب نہیں دیتا۔ میرا خیال ہے ایسے یقین نہیں آئے گا۔ اچھا یہ لو بات کرو۔ احمد نے موبائل مسکان کی طرف بڑھا دیا۔ بھیا کہتے ہی مسکان کی ہچکیاں بن گئی تھیں۔ گڑیا تم زندہ ہو؟ تھینکس گاڈ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وسیم کو لگا شاید وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ مسکان نے بدقت تمام کہہ کر موبائل فون احمد کی سمت بڑھا دیا۔ سیٹھ صاحب اب تو یقین آ گیا، احمد خوشی سے چہکا۔ اچھا احمد بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، بالکل بھی نہیں کروں گا۔ یہ احسان مہربانی اور شکریہ کی حدوں سے بہت زیادہ ہے۔ بس مجھے ایڈریس سمجھا دو تاکہ میں اپنی گڑیا کی دید سے آنکھیں ٹھنڈی کر سکوں۔ آپ میرے گھر آ جائیں، ہم وہیں جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں وہیں آ رہا ہوں۔ وسیم نے رابطہ منقطع کر دیا۔ احمد نے موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، چلو بہن گھر چلتے ہیں۔ مسکان سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی۔ رابطہ منقطع کرتے ہی سیٹھ وسیم بھاگ کر اپنے بڑے بھائی کے بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ اجلت میں وہ دستک دینا بھی بھول گیا تھا۔ اس کی خوش قسمتی کہ اس کی بھابھی واش روم میں تھی، ورنہ اس کا اس طرح اپنے شادی شدہ بھائی کی خوابگاہ میں گھسنا باعث ندامت بھی ہو سکتا تھا۔ بھیا بھیا، احمد کو فون آیا ہے کہ مسکان زندہ ہے۔ کیا؟ سیٹھ فہیم کی آواز لڑکھڑا گئی تھی۔ یہ سچ ہے بھیا۔ فرط مسرت سے خود وسیم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم نے خواب نہیں دیکھا؟ سیٹھ فہیم کی آواز میں بے یقینی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ خود کئی بار اس قسم کے خواب دیکھ چکا تھا۔ احمد بھائی کے گھر میں اس خواب کی تعبیر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر چلو بغیر کسی تکرار کے اس نے بیڈ چھوڑ دیا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور اس دن وہ دیر تک بستر میں گھسا رہتا، مگر وسیم کی بات نے اس کی کسل مندی دور کر دی تھی۔ بغیر ہاتھ منہ دھوئے وہ اس کے ہمراہ ہو لیا۔ ادھ پون گھنٹے میں ہی وہ احمد کے گھر پہنچ گئے تھے۔ کار گھر کے چھوٹے سے صحن میں روک کر وہ دھڑکتے دل سے باہر نکلے۔ کار کی آواز سن کر احمد بھی باہر نکل آیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے چہرے پر چھائے تاثرات اس کے لیے حیران کن نہیں تھے۔ ان کی جگہ کوئی بھی ہوتا اس کی حالت ایسی ہی دیدنی ہوتی۔ احمد سے مصافحہ کرتے ہوئے بھی دونوں کی نگاہیں اس دروازے کی طرف اٹھی رہیں جہاں سے احمد باہر نکلا تھا۔ مزید انتظار کرائے بغیر احمد انہیں ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ وہاں اس کی بیوی مسکان کو ساتھ لپٹائے بیٹھی تھی۔ بھائیوں کو دیکھتے ہی مسکان بھاگ کر ان کی طرف بڑھی اور اگلے ہی لمحے سیٹھ فہیم کے بازو میں جھول گئی۔ میری بچی! سیٹھ فہیم کے ہونٹوں سے بمشکل ادا ہوا اور وہ اسے بازو میں بھر کے صوفے کے قریب لایا۔ احمد کی بیوی نے جلدی سے ایک طرف ہو کر جگہ خالی کی اور فہیم نے اسے صوفے پر لٹا دیا۔ صوفیہ، پانی کا گلاس لاؤ۔ احمد بیوی سے مخاطب ہوا اور وہ سر ہلاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ سیٹھ فہیم کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو رواں تھے۔ پانی آنے تک وہ مسکان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ صوفیہ جگ گلاس کے ہمراہ واپس لوٹی۔ گلاس لے کر احمد نے مسکان کے چہرے پر پانی چھڑکا اور وہ جھرجھری لے کر ہوش میں آ گئی۔ بھیا! آنکھیں کھولتے ہی وہ دوبارہ فہیم سے لپٹ گئی تھی۔
جی میری بچی، میری گڑیا۔ فہیم اسے بہن کے بجائے بیٹی سمجھتا تھا۔ مسکان آنسو بہاتے اسے چمٹی رہی۔ یقیناً باپ اور بھائیوں کا سایہ عورت کے لیے تحفظ کی علامت ہے، اور اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب وہ درندے نما مردوں کے چنگل میں پھنس جائے۔ فہیم کے بعد وہ وسیم سے بھی اسی طرح جذباتی انداز میں ملی تھی۔ جذبات کا طوفان تھمتے ہی وہ سیٹھ فہیم نے احمد کو گلے سے لگا لیا۔ احمد صاحب، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں جن سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں۔ بس یوں سمجھ لیں آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ پلیز سیٹھ صاحب، احمد نے نادی لہجے میں قطع کلامی کی، یہ میرا فرض تھا۔ مسکان تمہاری ہی نہیں میری بھی بہن ہے، اور پھر اس کی بدولت ایک ملک دشمن گروہ بھی میرے ہاتھ لگا ہے۔ فہیم سرشاری کے عالم میں بولا، مجھے کہتے ہوئے ندامت ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی میں باز نہیں آ سکتا۔ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں آپ کے احسان کا وزن تھوڑا سا کم کر سکوں؟ کیوں نہیں؟ احمد ہنسا۔ ہفتے کی رات میں اپنی بیگم کو ڈنر کے لیے باہر لے جاتا ہوں، اور گزشتہ رات مسکان بہن کی وجہ سے مصروف تھا، بیگم صاحبہ کو ڈنر پر نہیں لے جا سکا۔ بس آج اپنے گھر میں ایک پرتکلف سا ڈنر کرا کے اینٹ کا جواب پتھر سے دے دیں۔ احمد صاحب شرمندہ کر رہے ہیں۔ نہیں شرمندہ نہیں، بس شرط یہ ہے کہ سارا انتظام ہماری بہن اپنے ہاتھوں سے کرے گی۔ آپ جیسے بھائیوں کے لیے تو میں دن رات باورچن بننے کے لیے تیار ہوں۔ مسکان جو جذباتی کیفیت سے باہر آ چکی تھی عقیدت سے بولی، خوش رہو بہن۔ احمد اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی اندر داخل ہوئی۔ لیں جی، چائے آ گئی۔ صوفیہ نے انہیں متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے بھائی جان آپ کو ناشتہ کرنے کی مہلت نہیں مل سکی ہوگی۔ صحیح کہا بہن، فہیم بے تکلفی سے کہتا ہوا بیٹھ گیا۔ خوش گپیوں سے چائے پی گئی۔ ملازمہ کے برتن لے جانے کے بعد سیٹھ فہیم احمد سے تفصیلات جاننے کا خواہاں ہوا۔ سیٹھ صاحب، میرے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مسکان کو اغوا کرانے والا اس کا اپنا شوہر ہے۔ مگر یہ سیٹھ فہیم نے سوالیہ نظروں سے مسکان کی جانب دیکھا۔ مسکان ندامت سے سر جھکاتے ہوئے بولی، احمد بھائی صحیح کہہ رہے ہیں بھیا، سوائے اس کے کہ حماد نے مجھے اغوا نہیں کرایا، بلکہ اس نے میرے قتل کی سپاری دی تھی۔ اغوا صرف ڈرامہ تھا تاکہ کوئی اس پر شک نہ کر سکے، اور اب میں آپ کی طرح اس کی نظر میں بھی مر چکی ہوں۔ قاتلوں نے میرا لباس اور مجھ سے متعلقہ سامان ایک دوسری مغویہ کو پہنا کر اسے بم دھماکے میں اڑا دیا، کیونکہ اس لڑکی کا باپ انہیں تاوان کی رقم ادا کرنے پر تیار نہیں تھا۔ جب اس نے قتل کا معاوضہ دے دیا تھا، پھر تمہیں قاتلوں نے کیوں زندہ چھوڑے رکھا؟ سیٹھ فہیم کے لہجے میں حیرانی تھی، مگر اس بار کوئی جواب دینے کے بجائے مسکان نے سر جھکا لیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ سیٹھ فہیم نے تڑپ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ فکر مت کرو گڑیا، تمہارے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ احمد جلدی سے بولا، ہوگا نہیں سیٹھ صاحب، شروع ہے۔ اگر میری بہن چاہے تو میں ان کا انجام دکھا سکتا ہوں۔ یقین مانو وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ موت کی دعا مانگیں گے، مگر اس قسم کے وطن دشمن عناصر جب ہمارے شکنجے میں آ جائیں تو موت بھی ان سے روٹھ جاتی ہے۔ مسکان نے پوچھا، حماد کا کیا ہوا؟ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، وہ کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا۔ یہ لوگ میری قریبی سہیلی فریحہ کو اغوا کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے کہیں؟ نہیں، اس سے پہلے ہی میں نے ان کے گرد شکنجا کس لیا، اور ان کی بدقسمتی کہ یہ اسی فریحہ کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ تمہاری موت کی خبر پاتے ہی فریحہ کو حماد پر شک ہو گیا تھا کہ یہ سارا کیا دھرا حماد کا ہے۔ وہ اس نے اس شک کا ذکر کسی سے نہ کیا، مگر اپنے طور پر اس نے حماد سے انتقام لینے کا منصوبہ بنا لیا، اور دانیال نامی ایک مزدور سے منگنی کر لی۔ دانیال کے نام پر مسکان نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر احمد اس کے احساسات سے بے خبر اپنی لے میں شروع رہا۔ اب حماد اس بات پر چراغ پا ہو گیا کہ اس کے ساتھ محبت کے عہد و پیمان باندھنے والی ایک بدصورت مزدور سے کیوں شادی کر رہی ہے۔ بس غصے میں آ کر اس نے دوبارہ اپنے مجرم دوست سے فون پر بات کی۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس کا موبائل فون نمبر اور انڈر آبزرویشن ہے، اور یوں پورا گروہ ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ فریحہ کی حماد کے ساتھ پرانی ساز باز کو احمد نے جان بوجھ کر زیر بحث نہیں لایا تھا۔ ایک ایسا جرم جس سے وہ توبہ کر چکی تھی، اسے کسی کے سامنے ظاہر کرنا احمد کو مناسب معلوم نہیں ہوا تھا۔ یوں بھی حماد کی کامران سے ہونے والی بات چیت فریحہ کو بالکل بے گناہ ثابت کر رہی تھی۔ بھیا، میرا خیال ہے یہاں سے سیدھا میرے گھر چلتے ہیں، دیکھیں کہ وہ گھٹیا شخص مجھے دیکھ کر کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ مسکان سیٹھ فہیم سے مخاطب ہوئی۔ سیٹھ فہیم نے سوالیہ نظروں سے احمد کی طرف دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے سیٹھ صاحب، میرا خیال ہے اس کا ٹنڈنا بھی ختم کر ہی دیں۔ گو اسے پھانسی کی سزا نہیں ہو سکتی، مگر لمبے عرصے کے لیے اندر ضرور ہو جائے گا۔ ملک دشمن عناصر کی آنت کے جرم میں بھی اسے پھانسی نہیں ہو سکتی؟ وسیم نے پوچھا۔ نہیں، احمد نے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے ملک دشمن عناصر کی آنت نہیں کی، وہ مجرم ضرور ہے، مگر اسے غدار نہیں کہہ سکتے، اس کا کیس پولیس ہی ہینڈل کرے گی۔
आप फिक्र ना करें अहमद साहब, सेठ वहीम इत्मीनान से बोला। पुलिस के हाथों उसका वो हश्र कराऊंगा कि अपनी नस्लों को भी सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत करेगा। अहमद के होंठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई, मगर उसने कुछ कहने से गुरेज किया था। वसीम ने मोबाइल फोन निकालते हुए कहा, मेरा ख्याल है कॉल करके मालूम कर लेते हैं कि वो घर पर ही है ना। अहमद उसे कॉल से मना करता हुआ बोला, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं, वो घर पे ही है। अगर कहीं गया होता तो मुझे अब तक मालूम हो जाता। वसीम ने इस बात में सर हिलाते हुए मोबाइल फोन जेब में डाल लिया। थोड़ी देर बाद वो तमाम सेठ फहीम की कार में बैठे मुस्कान की कोठी का रुख कर रहे थे। अहमद की बीवी ने उनके साथ जाने की कोशिश नहीं की थी। मुस्कान ने अहमद की बीवी से निकाब लेके ओढ़ लिया था। चौकीदार उनका पुराना मुलाजिम था, इसलिए उसने वसीम को देखते ही गेट खोल दिया था। कार पोर्च में रोक कर वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गए। ड्राइंग रूम में दाखिल होते ही उन्हें खात्मा ट्रे में चाय के बर्तनों के साथ किचन से निकलती दिखाई दी। उन्हें देखते ही वो ठिठक कर रुक गई थी। सेठ फहीम ने पूछा, शहनाज हमाद कहाँ है? बेडरूम में है सेठ साहब। फहीम को जवाब देते हुए उसकी नज़रें मुस्कान का जायजा ले रही थीं। अगर वो नकाब में ना होती तो शायद शहनाज चीख मारकर उससे लिपट चुकी होती, मगर मुस्कान का चेहरा नकाब में छुपा होने की वजह से वो उलझन आमेज नजरों से उसे देखती रही, जो हू बहू उसकी हर दिल अजीज मालिकन जैसी लग रही थी। सेठ फहीम सर हिलाता हुआ बेडरूम की तरफ बढ़ गया। हमाद तकिए से टेक लगाए गालिबन नाश्ते का मुंतजिर था। यूं एकदम सेठ फहीम के अंदर दाखिल होने पर वो हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। भैया आप? ये अल्फाज उसके होंठों पर थे कि यके बाद दीगरे तमाम अंदर दाखिल हो गए। खैर तो आप तमाम, उसने लहजे में खुशगवार हैरत सिमोने की कोशिश की, मगर मुस्कान को देखकर उसका दिल नाखुशगवार अंदाज में धड़कने लगा था। गो वो अपने मुकम्मल नकाब में थी, मगर अपने सरापे और नकाब से नजर आने वाली गुलाफी आंखों ने हमाद को लर्जा दिया था। सेठ फहीम जहर खुद लहजे में बोला, हाँ बस आपको खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। हमारी मुस्कान जिंदा है और उसे हफ्जे बेजा में रखने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। सेठ फहीम की बात मुकम्मल होते ही मुस्कान ने अपने रुख से नकाब उलट दिया। हम्माद को जोर का चक्कर आया। उसने बमुश्किल खुद को गिरने से रोका। उसका रंग पीला जर्द पड़ गया था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? वसीम ने तंजिया लहजे में पूछा। हालांकि मुस्कान की मौत की खबर सुनकर तुम बेहोश हो गए थे। वो बहुत खुश हूँ। हम्माद ने गड़बड़ाते हुए खुश्क होंठों पर जुबान फेरी। सेठ वहीम ने उसे की गिरेबान से पकड़कर एक जोरदार झटका देते हुए कहा, गंदी नाली के कीड़े, मुस्कान ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। झोंपड़ी से निकालकर महल में ले आई और तूने क्या सिला दिया? चंद टकों की खातिर इसकी जान के दर पे हो गया। बेहया, तुझ में रत्ती भर भी गैरत होती तो अपनी इज्जत को यूं पराए कुत्तों की झोली में ना फेंकते। सेठ वहीम की आवाज लम्हा बलम्हा बुलंद होती गई और वो हम्माद को गिरेबान से पकड़कर मुसलसल झटके देने लगा। हम्माद तो गोया काटो तो बदन में लहू नहीं की अमली तस्वीर बन गया था। उसका जहन बिल्कुल माऊफ हो गया था। जैसे ही फहीम ने धक्का देते हुए उसका गिरबान छोड़ा, वो नीचे गिर गया और फिर उससे पहले कि वो उठ पाता, वसीम ने आगे बढ़कर उस पर ठोकरों की बारिश कर दी। अहमद ज्यादा देर तक ये ना देख सका। उसने नरमी से वसीम का बाजू थामा। सेठ साहब, बाकी का काम पुलिस वालों के लिए छोड़ दें। वसीम गुस्से से हाँफता पीछे हट गया। अहमद अपना मोबाइल फोन निकालकर मुतलका थानेदार को कॉल करने लगा। इसी वक्त खामोश खड़ी मुस्कान अहमद का हाथ पकड़ते हुए बोली, भैया पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? अहमद ने हैरानी से पूछा। वो इत्मीनान से बोली, मतलब इसे जाने दें। गुड़िया मुझसे पिटोगी, सेठ वहीम गुस्से से बोला। तुम्हारी मार तो मेरे लिए बाइसे सादत है भैया, लेकिन इस गलीज को थाने भेजने की जरूरत नहीं। गालिबन तुम कुर्बानी देने वाली मशरकी बीवी का किरदार अदा करने जा रही हो, है ना? वसीम अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर सका था। ये मेरा शोहर नहीं है भैया, ये मुझे तलाक दे चुका है। ये एक घटिया कमजोर लालची इंसान है, लेकिन मैं फिर भी इसे माफ कर रही हूँ। मेरे पाक परवरदिगार ने मुझे अपने प्यारों से मिलवा दिया। मेरे लिए इतना इनाम काफी है। अलबत्ता फरीहा और दानियाल के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासिर से साजबाज करने पर अगर ये किसी किस्म की सजा का मुस्तहिक है तो फिर बेशक पुलिस को तलब कर लें। वसीम ने हैरानी से पूछा, इसने कब तलाक दी है? लंबी कहानी है भैया, बाद में सुनाऊंगी। गुड़िया, ऐसे लोग धरती का बोझ होते हैं। इन्हें सजा सजा दिए बगैर रिहा करना जुल्म है। फहीम ने मुस्कान को समझाने की कोशिश की। भैया, इसके लिए जो सजा फरीहा ने मुंतखब की है वो काफी है। चलो इसका फैसला बाद में कर लेंगे, फिलहाल ये मेरे आदमियों की कस्टडी में रहेगा। अहमद उनकी बहस में मुखिल हुआ और मोबाइल निकालकर अपने आदमियों को बुलाने लगा। शहनाज काफी देर से खामोशी से सब कुछ होता देख रही थी। उनके चुप होते ही मुस्कान से आकर लिपट गई। मालिकन, आप जिंदा हैं, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। हाँ शहनाज, वो क्या कहते हैं, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे।
یہ मुआ मरदूद मुझे अव्वल दिन से बुरा लगता था। जाने कितनी मुश्किल से तमाम मुलाजिम इसे बर्दाश्त कर रहे हैं। शहनाज नफरत से बोली, इंशाल्लाह अब सब ठीक हो जाएगा। मुस्कान ने कराहियत आमेज निगाह हम्माद पर डाली, जो हैरान और शुश्तर बैठा था। उसने अभी तक उठने की कोशिश नहीं की थी। उसके जहन में आंधी के बजाय तूफानी झक्कड़ चल रहे थे। ये सारा माजरा उसकी समझ से बाहर था। उसे लग रहा था जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो, एक भयानक ख्वाब। मुर्दा मुस्कान जिंदा हो गई थी। कामरान पकड़ा गया था। उसकी साजिश तिश्ते अज़बाम हो गई थी। वो महल से फुटपाथ पर आ गया था। अहमद के साथियों ने दरवाज़ा खटखटाकर अंदर दाखिल होने की इजाज़त तलब की। अहमद ने मुस्कान की तरफ देखा। उसे जल्दी से दोबारा नकाब ओढ़ लिया। वो बावाज़ बुलंद बोला, आ जाओ। सादा लिबास में मलबूस दो जवान अंदर दाखिल हुए और खामोशी से नीचे बैठे हमाद की तरफ बढ़ गए। वो जानते थे कि उन्होंने क्या करना है। उन्हें देखकर हमाद भी लरज़ से कदमों से खड़ा हो गया और बुराई का नतीजा भुगतने के लिए खुद को जहरी तौर पर तैयार करने लगा। फरीहा टी ब्रेक के वक्त पर रिदा के साथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में दाखिल हुई। अभी तक वो बैठ भी नहीं पाई थी कि फरीहा का मोबाइल बजने लगा। स्क्रीन पर नजर दौड़ाते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। कॉल मुस्कान के नंबर से की गई थी। शायद उसका भाई हो, एक इम्कानी सोच उसके दिमाग में गूंजी और उसने अटेंडिंग बटन प्रेस कर दिया। यस फरी, मैं बोल रही हूँ। उसके कानों में मुस्कान की आवाज़ गूंजी और वह हकीकतन उछल पड़ी। तुम बाजी? हाँ फरी, मैं जिंदा हूँ, इस वक्त भाई के घर में हूँ, तुम अभी आ जाओ और किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं बस यूं आई। उसका लहजा मुसर्रत से लबरेज था। मोबाइल फोन पर्स में डालकर वो रिदा से बोली, सॉरी रिदा, मुझे फिलफोर जाना होगा। खैर तो है? उसे उजलत में देखकर रिदा परेशान नजर आने लगी थी। हाँ बिल्कुल खैरियत है, तफसीलात बताने का वक्त नहीं, कल बात होगी। वो उसका जवाब सुने बगैर चल दी। थोड़ी देर बाद वो टैक्सी में बैठी दाऊद मंजिल की तरफ रवाना थी। उसके एहसास अजीब से हो रहे थे। मुस्कान का एकदम जिंदा हो जाना यकीन ही नहीं आ रहा था। वो अपनी आंखों से उसका ताबूत देख चुकी थी। अचानक उसे ख्याल आया कि मुस्कान की लाश तो किसी ने नहीं देखी थी। बस कपड़ों की धज्जियों, कार, पर्स, मोबाइल फोन के टुकड़ों वगैरह से ही उसकी शिनाख्त की गई थी। दाऊद मंजिल आने तक वो उन्हीं सोचों में गुम रही। टैक्सी महल नुमा कोठी के गेट से रुखसत करके वो गेट की तरफ बढ़ गई। मुस्कान शायद उसके बारे पहले से चौकीदार को मुतला कर चुकी थी कि उसने फकत नाम पूछकर फरीहा को अंदर दाखिल होने दिया। एक मुलाजमा की रहनुमाई में चलती हुई वो मुस्कान के कमरे तक आई। दरवाज़ा हल्के से खटखटा कर वो धड़कते दिल के साथ अंदर दाखिल हुई। मुस्कान दरवाजे की जानिब ही मुतवज्जे थी। उसे देखते ही वो मुस्कुराते हुए उठ गई। बाजी कहते हुए फरीहा भागते हुए उसे लिपट गई। मुस्कान ने भी बहुत गर्मजोशी से उसे अपने साथ लिपटा लिया था। कैसी हो फरी? उसे आहिस्तगी से अलहदा करते हुए मुस्कान ने पूछा। बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे जहन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं और हर सवाल की कोशिश है कि वो पहले मेरे लबों से अदा हो। बैठो। बाजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर मेरे जहन में बहुत से बैठो, किसी सवाल की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी आप बीती सुना देती हूँ, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फरीहा सोफा संभालते हुए मुस्कान के मलिह चेहरे को तकने लगी। वो पहले से कमज़ोर लग रही थी। अच्छा पहले ये बताओ, खाना खाया है कि नहीं? बाजी भूख ही उड़ गई है, आप बस सारी तफसील से आगाह करें, खाना पीना तो होता ही रहेगा। नहीं, पहले पेट पूजा और साथ साथ मैं तफसील भी बताती रहूंगी। ये कहकर उसने मुलाजमा को बुलाकर खाना लाने का बताया और मुलाजमा के कमरे से निकलते ही वो फरीहा की तरफ मुतवज्जे हो गई। फरी, याद है ना वो रात जब हम्माद ने हमारा मुतालबा तस्लीम कर लिया था? बहुत अच्छी तरह, फरीहा सरसराती आवाज में बोली। उससे अगले दिन तुम्हारे अगवा होने की अनदोहनाक खबर सुनी थी। उस सुबह मैं दानी को यही खुशखबरी सुनाने के लिए जा रही थी। रास्ते में अचानक मेरी कार का टायर ब्रस्ट हुआ। मुस्कान कमरे की छत को तकते हुए अपनी कहानी सुनाने लगी। वो सिर्फ इस वक्त चंद मिनट के लिए खामोश हुई जब मुलाजमा खाने के बर्तनों के साथ हाजिर हुई। मुलाजमा के जाते ही वो दोबारा अलमनाक वाकयात से पर्दा उठाने लगी। खाना खाते हुए भी उसकी बात जारी रही। उसने फरीहा से कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी और फिर उसकी बात खत्म होते ही फरीहा के लब वाह हुए। बाजी, सबसे पहले तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर कर दूं कि मेरी दानियाल के साथ होने वाली मंगनी में दानियाल की मंशा शामिल थी। ये सरासर मेरा मंसूबा था और उसे भी मैंने ही उसके लिए मजबूर किया था। और इस बात से तो आप अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मैं ऐसा क्यों चाहती थी। जानती हूँ फरी, लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है कि तुमने भैया को ये सब क्यों नहीं बताया। कैसे बताती बाजी, क्या सबूत था मेरे पास? हम्माद आसानी से कह सकता था कि ऐसा मैं रकाबत की बिना पर कह रही हूँ। फिर आपकी और दानी की शादी का कोई सबूत हमारे पास मौजूद नहीं था। सबसे बढ़कर उसमें आपकी बदनामी थी। और फिर आप यकीन करें, जब आपसे मंसूब ताबूत घर में लाया गया तो उस खबीस ने अदाकारी के ऐसे जोहर दिखाए कि सभी घर वाले उसके गर्विदा हो गए थे। उस वक्त अगर मैं कहीं किसी नई कहानी के साथ जलवागर होती तो मुंह की खाती। दानी कैसा है, याद करता है मुझे? मुस्कान की निगाहों में अपने भोले भाले चाहने वाले की मगमूम सूरत लहराई। बहुत ज्यादा बाजी, इतना कि रश्क करने लगती हूँ आपकी किस्मत पर। तुम्हारे बाद भी उसकी जुबान पर तुम्हारी बातें हैं।
وہ یہ الفاظ فریحہ کے لبوں پر تھے کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ دانیال کی کال تھی۔ لیں جی، کافی لمبی عمر ہے دانی کی، اسے یاد کیا اور کال آنے لگی جناب کی۔ فریحہ نے ہنستے ہوئے کال اٹینڈ کی اور اس کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر کا بٹن بھی آن کر دیا تھا۔ جی دانی، فری کہاں ہو؟ میں پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا، تمہیں ردا نے نہیں بتایا؟ ملتی تو بتاتی نا۔ شاید وہ پہلے نکل گئی ہوگی، خیر میں اپنی سہیلی کی طرف آئی ہوئی ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس سے پہلے کہ وہ رابطہ منقطع کرتا فریحہ سرت سے بولی، اچھا بات سنو۔ جی، ابھی کہاں جاؤ گے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ دانیال کے لہجے میں حیرانی کا عنصر نمایاں تھا۔ بتا دینے میں کیا حرج ہے؟ فریحہ جانتی تھی مگر اس کے منہ سے کہلوانا چاہتی تھی۔ بشی کے پاس جاؤں گا اور وہاں سے گھر۔ اچھا، قبرستان میں زیادہ دیر نہ بیٹھے رہنا۔ فریحہ نے مسکان کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوتے دیکھ لی تھی۔ مشورے کا شکریہ، دانیال نے رابطہ منقطع کر دیا۔ پتہ ہے باجی، یہ قبر پر بیٹھ کر سارے دن کی کارگزاری سنائے گا، یقین مانو لگتا ہی نہیں ہے کسی قبر والے سے مخاطب ہے۔ فری، وہ مرد ذات ہے اور تمہیں میں نے ساری کارگزاری سنا دی ہے۔ اتنے دن میں اوباش مردوں کا کھلونا بنی رہی۔ میں اب پہلے والی مسکان نہیں رہی جسے اپنی حرمت و عصمت پر فخر ہوا کرتا تھا۔ باجی کیسی بات کر رہی ہیں؟ فریحہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب جا بیٹھی۔ تمہارے اغوا کے بعد میں نے یہ سوال کیا تھا دانیال سے، اور پتہ ہے اسے کیا جواب دیا؟ مسکان کی سوالیہ نظروں کو اپنی جانب نگران پا کر وہ بولی، اسے کہا تھا اس بات کا جواب اس کے بتائے بغیر مشی کو معلوم ہے۔ پھر میں نے کہا کہ مجھے جو معلوم نہیں ہے، تو کہنے لگا، کون کہتا ہے کہ کسی غلیظ اور گندے مرد کی دست درازی سے کوئی معصوم لڑکی آلودہ ہو سکتی ہے؟ یہ آلودگی صرف احساسات میں ہوتی ہے، پہلے شوہر سے بھی تو اس کا جسمانی تعلق رہا ہے، اور اس وجہ سے میں نے اسے ہلکا سا بھی تانا نہیں دیا، جبکہ اس میں اس کی اپنی مرضی بھی شامل تھی۔ اور یہ کہ یہ تو چند درندے ہیں، اگر کراچی شہر کے سارے بدکار بھی زبردستی اس کی مشی کو روندتے رہیں اور کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہے، اس کے بعد بھی تم اسے اتنی ہی عزیز ہوگی جتنی پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مسکان آبیدہ ہوگی۔ ہاں فری، میں جانتی ہوں وہ ایسا ہی ہے، وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے باجی۔ اچھا یاد آیا فری، یہ تو بتاؤ حماد کیوں بچے کے لیے اتنا بےقل ہو رہا تھا کہ اس نے دانی سے میری شادی کرا دی؟ اس سارے بکھیڑے میں پڑنے کے بجائے وہ مجھے پہلے بھی قتل کرا سکتا تھا۔ فریحہ سر جھکاتے ہوئے خفیف لہجے میں بولی، باجی بچہ ہونے کی صورت میں وہ آپ کے کل ترکے کا وارث بنتا، جبکہ اس کے برعکس ہونے کی صورت میں اسے صرف نصف ترکہ ملتا۔ او تو یہ بات تھی۔ مسکان سمجھ جانے والے انداز میں سر ہلانے لگی۔ اس کی سوچ اس سمت نہیں جا سکی تھی، واقعی حماد جیسے لالچی اور گھٹیا شخص سے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ اچھا یہ بتاؤ، کب دانی سے اس کی مشی کو ملا رہی ہو؟ فریحہ نے موضوع بدلا۔ مسکان ہنسی، چلو وہیں قبرستان میں، اسی بہانے میں اپنی قبر بھی دیکھ لوں گی۔ اور فریحہ سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دانیال کو اپنی مشی کی قبر کے پاس بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے عقب میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے سوچا شاید فریحہ ہے، مگر پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت اس نے نہیں کی تھی۔ اپنی مشی کے ساتھ بات چیت کے دوران وہ ارد گرد کی نقل و حرکت سے بے پرواہ ہو جایا کرتا تھا۔ نوارد اس کے قریب آیا، اچانک ایک مانوس خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی، اور جو نام اس کے دماغ میں آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ اس نے پیچھے کی طرف سر گھمانا چاہا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ دیکھ پاتا، نوارد نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس نے وہ ہاتھ اپنے کھردرے ہاتھوں میں لے کر ٹٹولے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، کیا میں خواب دیکھ رہا ہوں؟ کیوں ممکن نہیں؟ اس کے کانوں میں مشی کی آواز نے رس گھولا۔ کیا آپ نے رب سے اعتبار اٹھ گیا ہے؟ یہ کہتے ہی مسکان نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا دیے تھے۔ وہ جھٹکے سے پیچھے مڑا، نم آنکھوں کے ساتھ مسکان کا ملیح چہرہ موجود تھا۔ حیرت و مسرت کی عجیب کیفیت اس پر طاری ہو گئی۔ مشی، کیا یہ پر کیسے کیسے اتنا بڑا انعام، اتنی رحمتوں کی بارش، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے مسکان کا ملائم چہرہ اپنے ہاتھوں میں کے پیالے میں بھر لیا۔ یقیناً یہ خواب ہے۔ مسکان کو جس نے بھی دیکھا وہ خوش بھی ہوا تھا، حیران بھی، مگر جو بے پایاں خوشی اسے دانیال کے چہرے اور آنکھوں میں نظر آ رہی تھی وہ اسے فہیم بھیا کی آنکھوں میں بھی نظر نہیں آئی تھی۔ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ فہیم بھیا اسے بیٹی کی طرح عزیز سمجھتا ہے، مگر دانیال کی چاہت عقیدت و عبادت دائرے میں شامل تھی۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے دانی، کیا کہتے ہیں، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے۔ بشی، میرا رب بہت عظیم ہے، اپنے کم تر اور گنہگار بندوں کی دعائیں بھی اتنی ہی رحمت سے قبول فرماتا ہے جتنا عبادت گزاروں کی مناجات کو قبولیت سے نوازتا ہے۔ صحیح کہا، اور یہ ہے میری قبر؟ اس نے موضوع بدلا۔ ہاں چندہ، پتہ نہیں اس میں کون دفن ہے ایک مظلوم۔ اس کا والد تاپان کی رقم ان درندوں کے حوالے کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا، انہوں نے اسے میرا لباس پہنا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ اسے ویسے ہی مروا سکتے تھے، اتنا ڈرامہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور تمہیں دنیا والوں سے چھپا کر زندہ رکھنے میں ان کی کون سی غرض پوشیدہ تھی؟ دانیال نے ذہن میں مچلتے سوال کو الفاظ کا روپ دیا۔
دانی، یہ وہ درندے ہیں جن کی نظر میں عورت ایک کھلونا ہے۔ نیا کھلونا ہاتھ آیا تھا، انہوں نے سوچا کچھ عرصہ جی بہلا لیں۔ خوب کھیلے وہ میری بے بسی کے ساتھ۔ اب میں وہ مشی نہیں رہی جو اپنی عصمت پر فخر کیا کرتی تھی۔ اب تو میں گندگی کا ڈھیر اور کچرے کا انبار ہوں۔ دانی، کیا میں تمہیں اس حالت میں قبول ہوں؟ کیا تم اب بھی مجھے وہی توجہ، اتنی ہی محبت دو گے؟ کہیں یہ حادثہ ہمارے درمیان دوریوں کی فصل تو نہیں بو دے گا؟ خدا را، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی بیل آ گیا تو مجھے طلاق دے دو، میں تم سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ دانیال دکھی لہجے میں بولا، مشی، یقیناً میری چاہت میں کوئی کھوٹ یا خلوص میں کمی پائی ہے جو تم نے یہ سوال کیا ہے۔ نہیں دانی، بخدا تمہاری محبت پر میں بجا طور پر فخر کر سکتی ہوں، مگر یہ بھی جانتی ہوں کہ تم مرد ذات ہو۔ مرد ہر بات برداشت کر لیتا ہے، مگر اپنی عورت پر غیر کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا، اور میں ڈرتی ہوں کہیں بعد میں تمہارا ذہن بھی میری ان اندھیری راتوں اور تاریک دنوں سے متاثر نہ ہو جائے۔ مشی، مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ تم مجھے جانتی ہو۔ دانیال آبیدہ ہو گیا۔ دیکھو دانی، میری سوچی بعید از قیاس نہیں۔ شٹ اپ، بند کرو یہ گھٹیا گفتگو۔ کیا سمجھ رکھا ہے تو نے میری محبت کو؟ دانیال کا غسیلا لہجہ مسکان کو سے زیادہ خود اس کے لیے اپنے لیے حیران کن تھا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اس سے بہتر تھا تم لوٹ کر ہی نہ آتی۔ دانی، دیکھو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں تو مسکان کی آنکھیں کسی جھرنے کا منظر پیش کرنے لگی تھی۔ دانیال تڑپ کر آگے بڑھا۔ اگلے لمحے وہ اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ مشی، میری جان، میں بہت برا ہوں۔ تمہیں رلا دیا؟ پگلی، کیوں ایسی باتیں کرتی ہو؟ اور میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارے دل میں یہ اندیشہ بالکل نہیں ہے۔ تمہیں گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ میں ایسی بات سوچ بھی سکتا ہوں۔ یہ بس تم مجھے چھیڑنے کے لیے کہہ رہی تھی، ہے نا؟ ہاں، مسکان گلوگیر لہجے میں بولی، اور دانیال مسکراتے ہوئے اس کا سر سہلانے لگا۔ سوری کہو مجھے۔ الٹا ہاتھ آنکھوں پر پھیرتے ہوئے وہ لاڈ سے بولی، میری توبہ! یہ دیکھو کان پکڑ لیے، آئندہ ایسا نہیں بکوں گا اگر تم نے ایسی بات نہ کی تو۔ اور مسکان کھلکھلا کر ہنس دی تھی۔ میں کہوں گی، پھر بھی تم نہیں ڈانٹو گے؟ ٹھیک ہے جی، تم کہہ سکتی ہو، مشی جو ہوئی۔ اچھا چلو، فریحہ کو گاڑی میں بٹھا آئی ہوں۔ فری؟ وہ تمہیں کہاں مل گئی؟ وہ میری سہیلی ہے جناب، اور مجھے بڑی بہن سمجھتی ہے، سب سے پہلے اسے ہی ملی ہوں۔ ہاں مشی، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، تمہاری خاطر اس نے اپنی محبت کو ٹھوکر مار دی، اور پتہ ہے حماد کو جلانے کے لیے وہ مجھ سے شادی کر رہی تھی۔ وہ تو چلو جو بھی کر رہی تھی، یہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ میرا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم شادی رچانے چلے تھے؟ مسکان نے مزاحیہ انداز اپنانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ شاید وجہ تمہیں معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، تم انتقام لے لو حماد سے، یوں بھی فریحہ جیسی خوبصورت لڑکی ڈھونڈے سے بھی نہیں ملے گی۔ تم مزاح کے انداز میں حقیقی گلا شکوہ مجھ تک پہنچا رہی ہو، یہ میری تجویز نہیں تھی، فریحہ ہی اس کی روحیں رواں تھی۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے، میں بھی تیار ہو گیا تھا، اس لیے مجھے اپنے جرم کا اقرار ہے، اور میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ دانیال نے نادم انداز میں سر جھکا لیا۔ اگر میں کہوں سزا بھی خود تجویز کرو؟ مسکان کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ ابری۔ مشی، میری تجویز کردہ سزا بھی تو شاید تمہارے اس دکھ کا مداوع نہ کر سکے جو میرے اس عمل سے تمہیں پہنچا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے تم سزا بتاؤ۔ میرے لیے فقط ایک بات ہی سزا ہے، اور وہ میں اپنے لیے تجویز کر نہیں سکتا، باقی تمہاری مقرر کی ہوئی ہر سزا مجھے منظور ہے۔ بھلا وہ کون سی؟ مشی سے جدا ہونا۔ اگر میں کہوں فریحہ سے بھی شادی کر لو تو؟ اور تم؟ میں تو تمہاری بیوی ہوں ہی، وہ بھی بن جائے گی۔ یوں بھی مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، سوچو دانی حماد پر کیا گزرے گی۔ مشی، حماد کو اس کے کیے کی سزا مل گئی ہے، باقی شادی کرنا آسان ہے، مگر تمہاری موجودگی میں اسے نظر انداز کرتا رہوں گا۔ تم ایسی توجہ اگر میں چاہوں بھی تو اسے نہیں دے سکتا، یہ اس کے ساتھ ظلم ہوگا۔ وہ حور شمائل لڑکی اس زیادتی کی حقدار نہیں ہے۔ نہیں مشی، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ پہلے تو تم تیار تھے، اب کیا ہوا؟ مسکان کے لہجے میں ہلکی سی شوخی در آئی تھی، پہلے والا دکھ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ دانیال آج بھی اسے اتنا ہی چاہتا تھا۔ تمہیں پتا ہے؟ نہیں، تم بتاؤ۔ وہ مصر ہوئی۔ میرے منہ سے کہلوانا ہے تو میری مشی آ گئی ہے، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ خود غرضی کی انتہا ہے۔ مسکان کا اصرار جاری رہا۔ چلو فری انتظار کر رہی ہوگی۔ دانیال نے قبرستان سے نکلنے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ مسکان کے لہجے سے اسے جان لیا تھا کہ وہ بس اسے تنگ کر رہی ہے۔ نہیں، مجھے جواب چاہیے۔ وہ ڈٹ گئی، شاید دانیال کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ آؤ نہ فریحہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، مسکان سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی۔ اتنی دیر لگا دی، یہ باتیں گھر جا کے نہیں ہو سکتی تھی؟ فریحہ نے گاڑی سے باہر آ کر آنکھیں نکالی۔ نہیں محترمہ، فی الحال میں بھیا کے گھر رہوں گی۔ مشی، یہ ظلم ہے۔ دانیال کا رہا۔ کوئی ظلم نہیں ہے جناب، جب تک بھیا کو ساری بات بتا نہیں دیتی اس وقت تک مشکل ہے کہ ہم مل پائیں۔ مطلب ممکن ہے کہ آپ کا بھائی مجھے دھتکار دے۔ یوں بھی کہتے ہیں دودھ کا جھلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے، اور سانپ کا کاٹا رسی سے بھی جلتا ہے۔
اب کی ہے نا عقل مندی کی بات؟ مسکان مسکرا دی تھی۔ یہ مسئلہ تو خیر بات کی بات ہے، پہلے یہ بتاؤ دانی ہماری منگنی کا کیا ہوگا؟ فریحہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہی ہوگا جو تمہیں معلوم ہے کیا؟ فری چھوڑو یہ ڈرامے بازی، مجھے مشی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ باجی آپ بھی نہ بس۔ فریحہ مسکان کی طرف مڑی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، دانی جھوٹ بول رہا ہے بے وقوف۔ اور دانیال کہکا لگا کے ہنس دیا تھا۔ فریحہ بھی کسیانی انداز میں ہنستے ہوئے بولی، چلے بھائی، اپنی قسمت میں شریک حیات ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کہو فری، سچ تو یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی تمہارے قابل ہی نہیں تھا، نہ حماد اور نہ میں۔ فریحہ گنگنائی، دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ یہ سچ ہے، مسکان اسے اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے بولی۔ اسے فریحہ سے عجیب قسم کی انسیت ہو چلی تھی۔ آؤ چلے، میں تمہارے لیے تمہارے شایان شان شوہر ڈھونڈوں گی۔ نہیں باجی، تم بس مجھے اپنی فیکٹری میں کوئی چھوٹی سی جاب دے دینا، میں اب شادی ہی نہیں کروں گی۔ اچھا اس بارے تم سے اکیلے میں بات کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دانیال سے مخاطب ہوئی۔ دانی میں جانتی ہوں اب تمہیں دودھی پر بہت کھلے گی، مگر پلیز 2-3 دن مزید صبر کر لو، میں بھیا کو ساری بات بتا کر ان کا اندیا لیتی ہوں۔ اگر وہ نہ مانے؟ دانیال کے لہجے میں سینکڑوں اندیشے پوشیدہ تھے۔ مسکان شوخی سے بولی، پھر ایک مجبور لڑکی کیا کر سکتی ہے؟ میں شاید چند دن سولی پہ ہی لٹکا رہوں۔ اتنی جلدی گھبرا جاتے ہو؟ اس کی گھبراہٹ نے مسکان کو عجیب قسم کا سکون بخشا تھا۔ اچھا پریشان نہ ہونا، اگر بھیا راضی نہ ہوئے تو میں سب کچھ کو ٹھوکر مار کر آ جاؤں گی۔ وہ اس کا ملائم ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، مشی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میں پہلے والا سب کچھ بھی واپس کرنے کو تیار ہوں، بس مجھے میرا خزانہ چاہیے۔ فریحہ کھنگارتے ہوئے بولی، حضرات یہاں کوئی اور بھی موجود ہے؟ مسکان کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل گئی تھی، جیسے غروب آفتاب کے وقت آسمان پر شفق پھیل جاتی ہے۔ یہ نظارہ ہمیشہ دانیال کو مبہوت کر دیتا تھا، اس وقت بھی یہ منظر اسے مدہوش کر گیا۔ جبکہ فریحہ بے ساختہ بولی، باجی شکر ہے میں مرد نہیں ہوں، ورنہ دانیال کو زہر دے دیتی۔ بکو مت اور چلو۔ مسکان دانیال کی گرفت سے ہاتھ چھڑا کر اپنی کار کی طرف مڑی۔ فریحہ بھی ہنستے ہوئے اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ ان کے جانے تک دانیال وہیں کھڑا رہا۔ رب نے اس کی مشی لوٹا دی تھی، اس کی خاموش مناجاتیں رنگ لے آئی تھیں۔ فری، تم مجھے بڑی بہن سمجھتی ہو نا؟ سڑک پر آتے ہی مسکان مستفسر ہوئی۔ فریحہ ہنسی، تو کیا نہیں ہو؟ ایک بات مانو گی؟ اگر ماننے کی ہوئی تو ضرور مانوں گی۔ ماننے کی بات ہے تو ہر کوئی مان لیتا ہے، مزہ تب آتا ہے جب دل نہ چاہے اور مانی جائے، خاص کر اس رشتے کی جو منہ بولا۔ فریحہ اس کے قریب ہو کر اس کے کندھے پر سر ٹیکتی ہوئی بولی، آپ ہی آئندہ مجھے منہ بولی نہ کہنا۔ مطلب مانو گی؟ ہاں ضرور مانوں گی۔ شادی کر لو۔ فریحہ اسے گھونسا مارتے ہوئے بولی، تو میں نے کب کہا کہ ساری عمر کنواری رہوں گی؟ کوئی گزارے لائق رشتہ تو ملنے دو۔ میرا مطلب ہے جہاں میں کہوں وہاں شادی کر لو۔ اور اس مرتبہ فریحہ خاموش رہی۔ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ کیا میری یہ خواہش پوری نہیں کرو گی؟ وہ پختہ لہجے میں بولی، تمہاری ہر خواہش میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے، ضرور پوری کروں گی۔ مسکان پر مسرت لہجے میں بولی، ٹھیک ہے، کل تمہیں اس آدمی سے ملواؤں گی۔ فریحہ نے سر ہلانے پہ اکتفا کیا تھا۔ اس کی زندگی ایک عجیب ڈگر پر آ گئی تھی۔ جس آدمی کے ساتھ اس نے مرنے جینے کی قسمیں کھائی تھیں، وعدے وعید اور عہد کیے تھے، وہ اس کے لیے نہایت ہی ناپسندیدہ ہو گیا تھا۔ کہاں وہ اس کی تصویر دیکھے بغیر بستر پر نہیں لیٹتی تھی، اور اب اس خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپی غلاظت دیکھ کر اسے گھن آتی تھی۔ پھر دانیال تھا، جس کی شرافت اور مسکان کے ساتھ جنونی محبت دیکھ کر وہ اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ اسے بھی اپنی مشی واپس مل گئی تھی۔ اب شریک حیات کی صورت میں لے دے کے ایک آئیڈیل کا تصور ہی رہ گیا تھا، جو ہر شخص بچپن ہی سے دل میں چھپائے ہوتا ہے۔ خیال ہی کوئی دانیال کی طرح خوش قسمت ہوتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیل کو پالے، ورنہ کثرت ان لوگوں کی ہے جو بس تصورات اور خیالوں کے سہارے ہی زندہ رہتے ہیں۔ وہ بھی اسی جمع غفیر میں شامل ہو گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک آوارہ پتا ہے جس کے لیے مسکان کا وجود خوبصورت ہوا کی ہے۔ مسکان اسے گھر کے سامنے ڈراپ کر کے واپس مڑ گئی۔ ماں جی، دانیال نے گھر میں داخل ہوتے ہی ماں کو گود میں اٹھا کر ناچنا شروع کر دیا۔ ارے باولا ہوا ہے لڑکے، اتارو مجھے نیچے۔ وہ ماں کو چارپائی پر بٹھاتے ہوئے بولا، ماں جی آپ سنیں گی تو یقیناً پاگل ہو جائیں گی۔ بیٹا اتنا خوش تو اس دن ہوا تھا جب… وہ کچھ کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گئی۔ ہاں ہاں کہو نا ماں جی۔ اچھا بتاؤ نا پتر، اتنے خوش کیوں ہو؟ عائشہ خاتون نے موضوع بدلا۔ نہیں پہلے آپ اپنی بات مکمل کریں۔ چھوڑو نا بیٹا، ماضی کو کریت کر دکھ ہی ملتے ہیں۔ نہیں ماں، ہمیشہ تو ایسے نہیں ہوتا۔ کاش مسکان بیٹی واپس آ سکتی۔ ہاں ماں جی خوش ہو جاؤ، آپ کی بیٹی واپس آ گئی ہے۔ ہاں پتر، فریحہ بھی تو میری بیٹی ہے۔ دانیال چہکا، مگر میں مشی کی بات کر رہا ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا میرے لال؟ ماں جی یہ سچ ہے، مشی زندہ ہے، آپ کی بیٹی زندہ ہے، میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ ضرور جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ عائشہ خاتون کے لہجے میں بے یقینی تھی۔
अच्छा ठहरो, आपकी बात करा देता हूँ। दानियाल मोबाइल निकाल कर मुस्कान का नंबर डायल करने लगा और फिर थोड़ी देर बाद आयशा खातून अपनी प्यारी बेटी से महवे गुफ्तगू थी। उसके चेहरे से फूटती खुशी उसकी मुस्कान से मोहब्बत की आयनादार थी। आओ गुड़िया आओ। मुस्कान को देखते ही वसीम खड़ा हो गया था। प्लीज भैया बैठो। वो खफीफ सी हो गई। दोनों भाइयों को वो बहुत अजीज थी। गुड़िया, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे लौटने से हमें कितनी खुशी हुई है। और जानती हो फहीम भाई इस खुशी में एक बहुत बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हैं। मुस्कान तपाई पर रखा रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी ऑफ करते हुए बोली, भैया वो बात का मसला है, पहले मेरा मसला सुनो। जी फरमाओ। वसीम मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गया। भैया कब तक उस बेवफा के लिए खुशियों से रूठे रहोगे? तुम कौन सा जिक्र ले बैठी? वसीम के चेहरे पर इनकबाज के असरात नुमाया हुए। भैया वो बदकिस्मत थी, उसने आप जैसे शख्स की कदर ना की। अपनी अना उसे मोहब्बत से भी अजीज हो गई थी और उस अना और झूठी खुददारी ने उसके हाथों से कोहिनूर हीरा छीन लिया। वसीम ने ठंडा सांस भरा। कुछ उसको भी अजीज थे अपने कड़क असूल, और हम भी इत्तेफाक से जिद के मरीज थे। उसने तो सुना है दूसरी शादी कर ली है। वसीम ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तलाक होने के 1 साल बाद कर ली थी। और आप अब तक अपने वादों पर कायम हैं, है ना? वसीम फीकी मुस्कुराहट से बोला, नहीं गुड़िया, कोई पसंद ही नहीं आई, बल्कि औरत जात से एतमाद ही उठ गया है। अगर मैं अपनी पसंद की भाभी लाना चाहूँ? वसीम हंसा। पहले कभी ये बात मानी है? मुझे मनवाना आता है, अल्लाह कसम मैं भूख हड़ताल कर दूंगी। वसीम ने उसका कान मरोड़ते हुए कहा, बेवकूफ मत बनो। भैया उसका नाम फरीहा है, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। सफ़ेद पोश खानदान से ताल्लुक़ रखती है, मुझसे 2 साल छोटी है और मैं उसे छोटी बहन की तरह समझती हूँ। और अगर ये कहूँ तो बेजाना होगा कि मैंने उसकी तरह खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। वसीम ने कता कलामी की। मैं उसे देख चुका हूँ। कब? मुस्कान शुजदर रह गई थी। तुम्हारे मरने की झूठी खबर सुनकर वो आखिरी रसूमात में शामिल होने के लिए आई थी। पूरी रात यहीं तुम्हारी लाश के साथ बैठी रही। वो वाकई खूबसूरत है। आपको कैसे पता चला कि उसका नाम फरीहा है और अभी मैं उसका ही जिक्र कर रही हूँ? तुम्हारा ये कहना है कि तुम्हारी सहेली बहुत खूबसूरत है, और इसमें शक नहीं कि मैंने भी ज़िंदगी में उससे खूबसूरत लड़की नहीं देखी, और फिर उसी की वजह से तो तुम बाज़ियाब हुई हो। मगर शादी? मुस्कान मिसर हुई। कोई अगर मगर नहीं, आपको उससे शादी करना पड़ेगी। क्या वो मुझसे शादी करने पर रजामंद हो जाएगी? ये मेरी जिम्मेदारी है। मुस्कान खुश होकर बोली। मगर इससे पहले वो हमारे से मोहब्बत की दावेदार रही है, और फिर तुम्हारी मौत की खबर सुनते सुनने के बाद दानियाल नामी शख्स से शादी कर रही थी। तो ऐसी लड़की? भैया वो एक बाकिरदार लड़की है, और दानियाल से शादी मेरी वजह से कर रही थी। दानियाल मेरे शोहर का नाम है। मुस्कान ने एकदम धमाका किया। क्या? वसीम हैरानी से उछल पड़ा। तुम्हारा दिमाग जगह पर है? शायद हाँ, मगर मुझसे जो गलतियां सरजद हो चुकी हैं वो किसी भी जी होश से नहीं हो सकती। मुस्कान, अगर तुम मजाक नहीं कर रही हो तो मैं सारी तफसील सुनना चाहूंगा। वसीम के लहजे में शामिल गुस्सा मुस्कान को लर्जा गया, मगर उसने भाई से कोई बात छुपाने की कोशिश नहीं की थी। उसे अव्वल से आखिर हर बात दोहरा दी। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई हो कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करना शुरू कर दिए? वसीम से गुस्सा बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। भैया हमाद से शादी करना मेरी गलती थी। वसीम ने उसे घूरा। यकीनन, मगर ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुस्कान ने नादिम अंदाज में हाथ मरोड़े। भैया ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। हमाद से शादी करने पर तुम्हें हम में से किसी ने मना किया था? मुस्कान सर झुकाते हुए नफी में सर हिलाने लगी। ऐसा शख्स जो बाकायदे होशो हवास अपनी बीवी को इसलिए तलाक दे कि वो दूसरे मर्द से शादी करके उसके लिए बच्चा पैदा करे, और फिर वो उस औरत से मोहब्बत का दावेदार भी हो, अजीब, घटिया और काबिल नफरत ख्याल है। मुस्कान, मुझे तुम्हारी अकल पर हैरानी हो रही है। मुस्कान इस बार भी सर झुकाए खामोश बैठी रही, गोया वो अपने भाई की हर बात से मुत्तफिक थी। बहरहाल जो हुआ सो हुआ, अब मजीद बेवकूफ़ी बर्दाश्त नहीं होगी। सुबह होते ही उसे खुला ले लो। भैया? मुस्कान के होंठ कपकपाए। मुस्कान, अगर इन सब बातों का फहीम भाई को पता चल गया तो यकीनन वो तुम्हारी पिटाई से भी बाज नहीं आएंगे। एक मजदूर से शादी जो ना तो तालीम याफ्ता है, ना नसब ही, ना ही कोई आला है, और सूरत भी गई गुजरी है। आखिर क्या मजबूरी पड़ गई है तुम्हें? भैया किरदार शक्ल सूरत हस्बो नसब और इमारत से ज्यादा अहम होता है। गुड़िया, किरदार भी बदसूरती, गुर्बत और हसब नसब की गैर मौजूदगी से दब जाता है। वसीम गुस्सा भूलकर उसे समझाने लगा। वो भर्राई हुई आवाज में बोली, आप ऐसा समझते हैं? नहीं। वसीम ने नफी में सर हिलाया। तजुर्बात कहते हैं, शवाहिद कहते हैं। भैया वो मर जाएगा। मुस्कान सिसकी। वसीम बेपरवाही से बोला, हमें सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। ये जुल्म होगा। क्या खुला हासिल करना जुल्म है? भैया मुझे भी सिर्फ अपने भाइयों की जरूरत है। मैं कभी भी आपके हुक्म से सरताबी नहीं करूंगी, मगर आप एक बार उन्हें मिल तो लें, उनसे बात तो कर लें, उन्हें मौका तो दे दें।
مسکان: یاد رکھنا، یہ پیار محبت افسانوں اور فلموں ڈراموں ہی میں اچھا لگتا ہے۔ میں کل اس کے پاس اپنا آدمی بھیج دوں گا۔ اگر اس نے آسانی سے طلاق دے دی تو ٹھیک، ورنہ مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بھیا، میری خوشی کو بھی مد نظر نہیں رکھو گے؟ مسکان کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ وسیم نے حیرانی سے پوچھا، ابھی کیا کہا ہے؟ کہ تمہیں صرف ہماری ضرورت ہے؟ ہمیشہ کہوں گی بھیا، مگر عورت کا اپنا گھر بھی تو ہوتا ہے۔ میں نے کب انکار کیا ہے؟ مسکان منمنائی۔ میں شاید کسی اور کے ساتھ خوش نہ رہ سکوں۔ یہی بات غالباً تم نے حماد سے شادی کرنے کے لیے بھی کہی تھی۔ جب میں غلط تھی تو آپ نے مان لیا، اب؟ وسیم نے قطع کلامی کی، اپنے تئیں تم تب بھی صحیح تھی۔ ٹھیک ہے بھیا، میں ان کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر خلا بھی نہیں لوں گی، بس ساری زندگی ان کی منقوہہ ہی رہوں گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وسیم نے ڈانٹنے کے انداز میں پوچھا۔ بھیا، میں نے ان سے شادی اپنے شوہر کا حکم مان کر کی تھی، اور نکاح کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کتنا خوش اخلاق، مخلص اور توجہ دینے والا شخص ہے۔ ان کے اور حماد کے رویے میں ایک واضح فرق محسوس کرنے کے بعد ہی میں نے حماد سے باضابطہ طور پر علیحدگی کی بات کی تھی، اور سچ کہوں تو میں حماد کی تجویز سے متفق نہیں تھی، پر اسے چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی، اور اس کی تجویز ایسی نہیں تھی کہ میں آپ سے مشورہ کر سکتی۔ بس یہ غلطی ہو گئی، اب میں وہ غلطی دہرانا نہیں چاہتی۔ میرا خیال ہے یہ مزدور چند لاکھ لے کر ہی اپنی نام نہاد محبت سے دستبردار ہو جائے گا۔ بھیا، اپنی کہانی میں مجھے کافی باتیں حذف کرنی پڑیں، ورنہ حماد نے پوری کوشش کی تھی کہ دانیال طلاق دے دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے روپے پیسے کے لالچ کے ساتھ اسے جسمانی طور پر بھی زود و کوب کرایا تھا۔ وہ پوری رات پولیس کی مار برداشت کرتا رہا، مگر مجھے طلاق دینے پر آمادہ نہ ہوا۔ وہ وسیم گویا تنگ آ کر ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، مسکان، میں فہیم بھائی کے سامنے تمہاری وکالت نہیں کر سکتا۔ بھیا، آئی لو یو سو مچ۔ مسکان خوشی سے جیسے کھل اٹھی تھی، اگلے لمحے وہ اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ میں جانتی تھی آپ میری بات نہیں ٹالیں گے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ محترمہ، یہاں حکم فہیم بھائی کا چلتا ہے، اس لیے تمہاری چاپلوسی کسی کام آنے والی نہیں۔ انہیں منانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، مسکان اطمینان سے بولی۔ آپ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں، آپ بس فری کے لیے ہاں کریں۔ اف، پھر وہی فری، وسیم نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں شامل مصنوعی بیزاری مسکان کی نظروں سے اوجھل نہیں تھی۔ بھیا، ایسی لڑکی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ چند دن کے تعلق کے باوجود وہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئی۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ کتنی مخلص لڑکی ہے، اور پتہ ہے اب تو اس نے نقاب اوڑھنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہاں، تم کم تھی نا، ایک دوسری دہشت گرد بھی لے آئی۔ بھیا نہیں نا، مسکان نے منہ بسورا۔ وسیم اس کی ناک کھینچتے ہوئے بولا، اوکے، جو مرضی آئے کرو، مگر یاد رہے اسے مجبور نہ کرنا، یہ نہ ہو تم اس پر زبردستی اپنی مرضی ٹھونستی رہو۔ او بھیا، زندہ باد، مسکان خوشی سے کھل اٹھی۔ وسیم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ ویسے بھیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے کافی عرصہ پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ امی جان تو ہے نہیں، ان کے بعد بہن ہی کا کام بنتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو سنبھالے۔ بڑی آئے سنبھالنے والی، وسیم نے کہکا لگایا، اور پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اچھا ایک بات بتاؤ۔ جی بھیا، اسے سنجیدہ دیکھتے ہوئے مسکان کے چہرے پر سے بھی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حماد اتنی بڑی بے غیرتی پر کیوں راضی ہوا؟ ایسا تو شاید زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ اپنی بیوی کسی اور کے نکاح میں دے دی جاتی۔ وہ خود بانجھ تھا، بغیر بچے کی پیدائش کے اگر وہ مجھے قتل کرتا تو اسے میرے ترکے سے صرف نصف حصہ ہی مل پاتا، جبکہ بچے کی موجودگی میں وہ پورے کا مالک بن بیٹھتا، اور معصوم بچے کی وجہ سے آپ لوگوں کی ہمدردیاں بھی سمیٹتا رہتا۔ بچے کے موجود نہ ہونے کے باوجود ہم نے تمہارا سب کچھ اسی خبیث کے حوالے کر دیا تھا۔ بھیا، منصوبہ بناتے وقت حت الوسع امکانات پر کم ہی بھروسہ کیا جاتا ہے۔ سب کچھ جاتے دیکھ کر اسے نصف پر ہی سمجھوتا کرنا پڑا۔ یہ الگ بات کہ اس کا واسطہ جن لوگوں سے پڑا تھا انہیں دولت سے زیادہ انسانیت کی قدر ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے تمہارا کیا ارادہ ہے؟ بھیا، وہ مجھے طلاق دے چکا ہے، البتہ ہو سکے تو اسے باقاعدہ طلاق نامہ دستخط کرا لیں۔ باقی جتنی سزا اسے پولیس دے چکی ہے میرے خیال میں کافی ہے۔ محل سے فٹ پاتھ پر آنا ہی اس کے لیے جتنی اذیت کا باعث بنے گا وہ ہم اسے پھانسی پر چڑھا کر بھی نہیں پہنچا سکتے، اور پھر فری کی شادی شاید اسے پاگل خانے تک لے جائے۔ ٹھیک ہے گڑیا، وسیم نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکان جانے کے ارادے سے کھڑی ہو گئی۔ اور ہاں، فہیم بھائی کو میں راضی کر لوں گا، تم آج دانیال کو مجھ سے ملوا لینا۔ مسکان لاڈ سے بولی، بھیا جان، آپ کو بتانے کا مطلب بھی یہی تھا۔ اس کے انداز پر وسیم بھی بےساختہ مسکرانے لگا تھا۔ فری، تم کہاں ہو؟ کال ریسیو کرتے ہی فریحہ کو مسکان کا خوشی سے بھرپور لہجہ سنائی دیا۔ باجی، ابھی یونیورسٹی سے لوٹی ہوں۔ مسکان کا خوشی سے بھرپور لہجہ سن کر اس کی آدھی تھکن تو اتر گئی تھی۔ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں لینے آ رہی ہوں۔ میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، مسکان نے قطع کلامی کی۔ میں نے بھی نہیں کھایا، اکٹھے کھائیں گے۔ ٹھیک ہے باجی، ویسے بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ بات ہی خوشی کی ہے، ملنے پر بتاتی ہوں۔ مسکان نے کال منقطع کر دی اور وہ تھکے تھکے انداز میں واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے تیار ہونے تک مسکان وہاں پہنچ گئی تھی۔ فریحہ کی ماں سے مل کر اسے ہیلو ہائی کی اور فریحہ کو ساتھ لے کر گھر سے باہر آ گئی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ کار میں بیٹھتے ہی فریحہ بے تابی سے مستفسر ہوئی، اسے مزید انتظار نہیں ہو رہا تھا۔
فری وسیم بھائی نے ہاں کر دی ہے؟ مسکان خوشی سے چہکی۔ وسیم بھائی نے ہاں کر دی ہے؟ فریحہ نے سمجھنے والے انداز میں پوچھا، پھر ایک دم اسے خیال آیا تو وضاحت چاہتے ہوئے بولی، مطلب اسے دانیال اور آپ کی شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں وہ بھی، اور کہہ کر وہ معنی خیز نظروں سے فریحہ کو گھورنے لگی۔ اور کیا؟ فریحہ اچنبے سے بولی، اور سامنے دیکھو ایکسیڈنٹ نہیں نہ کر دینا۔ اور یہ کہ محترمہ فریحہ رباب اب فریحہ وسیم بننے والی ہیں۔ اس کے کہنے کے باوجود مسکان اس کی جانب متوجہ رہی۔ فریحہ الجھن آمیز لہجے میں بولی، میں سمجھی نہیں، کیا میں تمہیں بطور نند پسند ہوں؟ مسکان کا انداز مزاحیہ تھا۔ باجی آپ کا بھائی وسیم؟ مگر وہ میرے ساتھ؟ ہاں میری فری کے لیے رشتوں کی کمی تو نہیں ہے نا؟ مسکان پیار سے بولی۔ فریحہ کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ باجی کیا میں ان کے قابل ہوں؟ کیا وہ میرے ماضی سے واقف ہیں؟ کیسا ماضی؟ تمہاری مراد حماد کے ساتھ تعلق سے ہے یا دانیال سے ہونے والی منگنی سے؟ دونوں سے، اور میرے اسٹیٹس سے بھی۔ بھیا ہر چیز سے واقف ہیں، کسی کو پسند کرنا اور شادی کا وعدہ کرنا کوئی گناہ نہیں۔ اگر ہماری اس طرح دھوکے باز اور بے ایمان شخص نہ ہوتا تو یقیناً اب تک تم اسے اپنا بھی چکی ہوتی، مگر نہ تو تم اس کی قسمت میں تھی اور نہ وہ تمہارے قابل تھا۔ فریحہ کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی، باجی لگ رہا ہے میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ فریحہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھام کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ فری جانے کتنے سالوں بعد بھیا نے ہاں کی ہے۔ دوران تعلیم انہیں ایک لڑکی سے محبت ہو گئی تھی۔ نوشین ایک بہت بڑے جاگیردار کی بیٹی تھی۔ ہمارا خاندانی پس منظر بھی تمہارے سامنے ہے۔ دونوں کی محبت میں نہ تو سماج آڑے آیا اور نہ طبقاتی فرق۔ دونوں کی شادی ہو گئی۔ پھر ایک بہت چھوٹی سی بات ہوئی، بالکل پانی کے قطرے جتنی بات، جو آہستہ آہستہ سمندر میں بدل گئی۔ بھابھی کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی۔ بھیا بزنس ٹور سے ملک پر باہر تھے۔ بھابھی نے زور دیا کہ بھیا ان کے ساتھ ان کے بھائی کی شادی ضرور اٹینڈ کریں۔ بھیا نے کوشش بھی کی لیکن وہ وقت پر نہ پہنچ سکے۔ بھابھی نے غصے میں آ کر بھیا سے جھگڑا کیا اور خفا ہو کر میکے میں ڈیرے ڈال دیے۔ بھیا کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن بھابھی نے جانے کی کیفیت کے زیر اثر بھیا سے خلا مانگ لی۔ بھیا نے بھی بغیر سوچے خلا کے کاغذات سائن کر دیے اور پھر بھابھی نے کچھ عرصے بعد دوسری شادی کر لی، مگر بھیا اب تک یہ قدم نہیں اٹھا سکے اور یہ ہما میرے سر پر بیٹھا۔ بھیا خوش قسمت ہیں کہ انہیں فری مل رہی ہے۔ مسکان نے دوبارہ دونوں ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ باجی میں سمجھی تھی آپ کی دوستی نے مجھ سے خوشیاں چھینی ہیں۔ مسکان ہنسی، تو ٹھیک ہی سمجھتی تھی نا باجی، آپ ہمیشہ مجھ سے چند قدم آگے ہی رہتی ہیں۔ فریحہ نے عقیدت سے کہا، آپ کو فقط دانیال ہی نے صحیح پہچانا ہے۔ مسکان کھلکھلا کر ہنس پڑی، دانی کو بھی خوشخبری سنا دے؟ فریحہ بھی ہنستے ہوئے بولی، ایک ایک سیکنڈ گن رہا ہوگا بیچارہ۔ اچھا اسے فون کر دو کہ آج شام کا کھانا اسے وسیم بھائی کے ساتھ کھانا ہے۔ واہ، فریحہ خوشی سے چیخی، باجی لگتا ہے آج سب کچھ منوا لیا ہے اپنے بھیا سے۔ ہاں اسے تحفہ بھی تو بہت بڑا دے رہی ہوں بدلے میں۔ بڑی آئے تحفے والی۔ فریحہ نے اس کی پیٹھ پر دھپا لگایا۔ کوئی مانے یا نہ مانے، بھیا ضرور مانتے ہیں یہ بات۔ باجی آپ بھی نہ بس۔ فریحہ شرمانے لگی۔ اسی وقت مسکان نے گاڑی ایک بڑے ہوٹل کی پارکنگ میں موڑ دی۔ دانیال پہلی مرتبہ مسکان کا گھر دیکھ رہا تھا۔ اتنی بڑی کوٹھی اسے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ مسکان نے اسے اپنے بھائی سے ہونے والی ساری بات چیت بتا دی تھی۔ فریحہ نے بھی اسے مبارکباد دینے کے بعد خوب چھیڑا تھا۔ دانیال جانتا تھا کہ وہ کسی بھی لحاظ سے مسکان کے قابل نہیں ہے، مگر محبت اندھی ہوتی ہے، پاگل دل کوئی دلیل، کوئی برہان اور کسی منطق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو چاند مانگتا ہے، اپنی رٹ ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آتا۔ اس وقت بھی وہ دماغ میں مختلف اندیشے لیے مسکان کے بھائیوں کی محل نما کوٹھی میں موجود تھا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے اسے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ ملازمہ چائے اور لوازمات کے ساتھ حاضر ہوئی۔ چائے کی پیالی اس سے پکڑا کر وہ کھانے کے لوازمات ٹیبل پر سجانے لگی، مگر دانیال کا دل کچھ کھانے پینے کو نہیں کر رہا تھا۔ اسے آنے والے دل شکن مرحلے کا انتظار تھا۔ مسکان کا بھائی اگر اسے قبول کر کے خوشی کے سنگھاسن پر بٹھا سکتا تھا تو یہ بھی ممکن تھا کہ اسے ناپسندیدگی کی سنت سے نواز دیتا اور اس کے بعد جینے کی لگن ہی ختم ہو جانی تھی۔ شاید مشی میرا ساتھ دینے پر تیار ہو جائے، ایک مہم سوچ نے اسے تسلی دی اور وہ چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ چائے کی پیالی ختم ہونے سے پہلے ایک خوش شکل مرد اندر داخل ہوا۔ دانیال بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مسکان کے بھائی نے اسے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، پلیز بیٹھیں، اور دانیال نے دوبارہ نشست سنبھالتے ہوئے ادھ بھری پیالی تپائی پر رکھ دی۔ تو آپ کا نام دانیال ہے، آپ ایک مزدور ہیں اور مسکان سے شادی کے خواہش مند ہیں؟ خواہش مند نہیں سر، اس کا شوہر ہوں۔ وسیم ہنسا، اچھا دانیال صاحب یہ بتائیں اسے کھلاؤ گے کہاں سے؟ جہاں سے خود کھا رہا تھا وہیں سے اسے بھی کھلاؤں گا۔ رزق دینا تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، البتہ یہ وعدہ کرتا ہوں اسے کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اس بات کا دعوے دار تو اس کا پہلا شوہر بھی تھا۔ ضرور ہوگا، مگر دھوکے بازی اور خلوص میں امتیاز کرنا تو آپ کا کام ہے نا۔
دانیال، پہلے بھی ہم نے گڑیا کی خوشی کی وجہ سے ہاں کی تھی اور اب بھی اس کی وجہ سے مجبور ہیں۔ باقی جہاں تک دھوکے بازی اور خلوص میں امتیاز کرنے کا تعلق ہے تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر ہماری بہن اس کے ساتھ اتنا لمبا تعلق رکھنے کے باوجود اسے نہ پہچان سکی تو ہم ایک ملاقات میں کیا پہچان پاتے؟ دانیال پرمسرت لہجے میں بولا، سیٹھ صاحب آپ کی مجبوری ہے یا مہربانی میں شکر گزار ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ بہن ہمیں جان سے بھی پیاری ہے اور حماد کی حباست سے ہمیں جو دکھ پہنچا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ یہ تو اللہ پاک کی رحمت ہوئی اور مسکان کی چند سانسیں باقی تھیں کہ وہ زندہ سلامت واپس مل گئی۔ لیکن یاد رکھنا، اب اگر آپ نے وہی حرکت دہرانے کی کوشش کی تو مجھے قاتل بننے سے شاید ہی کوئی روک سکے۔ وہ اعتماد سے بولا، میں ضرور ڈرتا اگر میرے دل میں میل ہوتا۔ مسٹر دانیال، یہ نکاح دوبارہ پڑھوایا جائے گا کیونکہ پہلے والا نکاح سب جاننے والوں کی نظر سے پوشیدہ ہے۔ دانیال شرماتے ہوئے بولا، مجھے کسی بات پر بھی اعتراض نہیں، بس اپنی شریک حیات واپس چاہیے۔ وسیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مل جائے گی یار، تمہاری سفارش ہی بہت بڑی ہے۔ کیا میں ابھی اس سے مل سکتا ہوں؟ مل لو، میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ وہ کیا کہتے ہیں، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ دانیال نے ترکی بترکی جواب دیا۔ بھیا کہتے تو یہ بھی ہیں کہ ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف۔ وسیم نے کہکا لگاتے ہوئے کہا، سامنے ہال میں دائیں طرف والا تیسرا کمرہ مسکان کا ہے اور وہاں اس کے ساتھ ایک مہمان بھی موجود ہے۔ اس مہمان کو میری طرف سے کہہ دینا کہ میں اپنے کمرے میں اس کے جواب کو منتظر ہوں اور یہ بھی کہ جواب اس کی منہ زبانی ہی سننا چاہتا ہوں۔ تھینکس سر۔ دانیال مسکان کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوا۔ کمرہ بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یقیناً وہ خوشبو مسکان ہی کی تھی۔ اس کے ساتھ فریحہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ لیں جی، دانی صاحب مور کا سر کر کے آ گئے ہیں۔ فریحہ اسے دیکھتے ہی چہکی۔ ایسا ہی ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ میری باری؟ فریحہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مسکان کے چہرے پر بھی حیرت جھلکنے لگی تھی۔ جی محترمہ، وسیم بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ فریحہ بی بی کا جواب انہی کی منہ زبانی سننا پسند فرمائیں گے۔ اب سوال کیا تھا، اس سے بندہ غریب لا علم ہے۔ مگر میں کیسے باجی؟ یہ بات انہیں آپ بتا دینا۔ اس نے مسکان کا سہارا لینا چاہا۔ میں کیوں بتاؤں جبکہ موصوف آپ کی منہ زبانی سننا چاہتے ہیں؟ مسکان نے صاف انکار کر دیا۔ ہاں، آپ نے اپنے شوہر نامدار سے گفت و شنید کرنا ہوگی نا؟ فریحہ نے منہ بنایا۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ مسکان بے باکی سے بولی۔ مگر میں کیسے ان کا سامنا کروں گی؟ فریحہ کا سرخ و سفید چہرہ لال ہو گیا تھا۔ یقیناً میری لا علمی میں اندر ہی اندر کوئی نئی بات چل رہی ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں محترمہ فریحہ رباب صاحبہ اور وسیم بھائی کو ایک کرنے کا چکر ہے۔ کیا ایسا ہی ہے مشی؟ دانیال سوچ کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے مسکان سے مستفسر ہوا۔ آپ ٹھیک سمجھے ہیں جناب، مسکان مسکرائی۔ واہ، تو میڈم فری ایسا ہے؟ آج آپ کی جگہ مشی بھائی کے پاس چلی بھی جاتی ہے کل کلا کو تو آپ نے اکیلے ہی ان کا سامنا کرنا ہے۔ شٹ اپ دانی، فریحہ شرما گئی تھی۔ مسکان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، فری، جب تک بھیا آپ کے منہ زبانی آپ کا فیصلہ نہیں سن لیتے انہیں چین نہیں آئے گا۔ ہانکے جی، دل کھول کر گپے ہانکے۔ جا رہی ہوں میں، فریحہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ دانیال نے وساختہ پوچھا۔ انہی کے پاس جن کا پیغام آپ بنفس نفیس لے کے آئے ہیں۔ فریحہ منہ بناتے ہوئے مسکان کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مسکان کا گھر فریحہ کا دیکھا بھالا تھا اور وہ جانتی تھی کہ سیٹھ وسیم کی خوابگاہ کون سی ہے۔ خوابگاہ کے دروازے تک تو وہ بڑے اعتماد سے چل کر گئی تھی، لیکن دروازہ کھٹکھٹاتے وقت اس کے ہاتھ کانپنے لگے، ٹانگوں میں بھی واضح لرزش پیدا ہو گئی تھی۔ اپنی یہ حالت خود اس کے لیے حیرانی کا باعث بنی تھی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی کہ کسی مرد کا سامنا نہ کر سکتی۔ چند لمحے تو وہ دروازے پر کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے ہاتھ اٹھایا، مگر اس کے دستک دینے سے پہلے دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھولنے والا وسیم تھا۔ وہ نرم لہجے میں بولا، پلیز تشریف لائیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میری آمد کا؟ وہ حیران رہ گئی تھی۔ وسیم مسکرایا۔ اونچی ہیل کے سینڈلوں کی ٹکا ٹک جب کسی کے دروازے کے سامنے معدوم ہو جائے تو یقیناً اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ کوئی خصوصی مہمان تشریف لایا ہے۔ فریحہ جھیم کر نیچے دیکھنے لگی۔ میں نے کوئی درخواست کی ہے؟ اسے ساکت دیکھ کر وہ دوبارہ بولا۔ جی، اس نے جھکا سر اٹھایا اور اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ بندے نے عرض کی ہے کہ اندر تشریف لے آئیں۔ وسیم نے اپنی بات دہرائی۔ تو بندہ سائڈ پر تو ہو جائے نا؟ فریحہ کا شوخ لہجہ وسیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اوہ سوری، وہ خفیف ہوتا جلدی سے ایک طرف ہو گیا تھا۔ تھینکس کہہ کر فریحہ اندر گھس گئی۔ خوابگاہ کے فرش پر دبیز قالین بچھا ہوا تھا۔ فریحہ نے ایک طائرانہ نگاہ چاروں طرف گھمائی۔ خوابگاہ قیمتی اور خوبصورت سامان سے سجی ہوئی تھی۔ دیواروں کے ساتھ قیمتی پینٹنگز لٹک رہی تھیں۔ ڈبل بیڈ کے سامنے والی دیوار پر بڑی اسکرین کی LED لگی ہوئی تھی۔ خوابگاہ میں ایئر فریشنر کی پھیلی خوشبو فریحہ کو مدہوش کرنے لگی۔ ایسی سجی ہوئی خوابگاہ اسے کبھی سپنے میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ گو مسکان بھی سیٹھ زادی تھی، مگر انتہائی سادہ
اور زندگی کی رنگینیوں سے دور، اس لیے اس کی خوابگاہ بھی بہت سادہ سی تھی۔ وہ سہزدہ سی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ شاید زندگی کی ساری رنگینیاں دولت کے دم قدم سے ہیں، ایک طرح سوچ اس کے دماغ میں ابھری اور اس کے دل میں اپنی ذات کی بے بذاتی کا احساس پھیلتا چلا گیا۔ مس فریحہ، آپ بیٹھے نا؟ وسیم کی آواز اسے خیالوں سے باہر لے آئی تھی۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وسیم صاحب، بس میں یہ کہنے آئی تھی کہ باجی نے مجھے مجبور نہیں کیا، بلکہ میں اس سے آگے وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی اور شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ ہاں جانتا ہوں، وسیم بیڈ پر بیٹھتا وہ بولا۔ آپ تشریف تو رکھیں۔ بیڈ کے ساتھ پڑی قیمتی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے آہستہ سے پوچھا، پھر بلانے کا مقصد؟ پہلے یہ بتائیں، کچھ پینا پسند فرمائیں گی؟ نو تھینکس، اسے انکار میں سر ہلایا۔ کیا میں آپ کو فری کہہ سکتا ہوں؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ جس رشتے میں ہم منسلک ہونے جا رہے ہیں، اس کے بعد آپ کسی بھی نام سے پکارنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن وہ حق نکاح کے بعد حاصل ہوگا نا محترمہ؟ شاید آپ نے صرف گپ شپ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ نہیں، وسیم انکار میں سر ہلاتے ہوئے سنجیدہ ہو گیا۔ زندگی رہی تو گپ شپ کا بہت وقت پڑا ہے۔ اس وقت زحمت دینے کا مقصد ایک تو آپ کو اپنے ماضی سے روشناس کرانا تھا تاکہ بعد میں کوئی غلط فہمی نہ جنم لے۔ میرا خیال ہے آپ کے ماضی کے بارے میں باجی مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں، فریحہ نے قطع کلامی کی۔ بہت خوب، اب یہی درخواست میں آپ سے کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھی نہیں، فریحہ کے لہجے میں حیرانی تھی۔ مطلب میں آپ کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہوں گا، وہ بھی جو سب کو پتا ہے، اور وہ بھی جو صرف آپ کو پتا ہے۔ بہت تلخ سوال ہے سیٹھ صاحب۔ اس مرتبہ فریحہ کے لہجے میں شرم و حیا کے بجائے تلخی کی آمیزش تھی۔ حالانکہ جس نے مجھے آپ کے شب و روز سے مطلع کیا، یقیناً اس نے میرا ماضی بھی آپ کے سامنے دہرایا ہوگا، لیکن آپ شاید میری منہ زبانی ہی سننا چاہتے ہیں، جانے کیوں؟ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو ضرور بتاؤں گی سیٹھ صاحب، ضرور۔ میرا نام جیسے آپ جانتے ہی ہیں، فریحہ رباب، ابو بینک میں کیشیئر ہیں، ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور خوش قسمتی یا بدقسمتی سے اللہ نے شکل اچھی بنائی ہے، اس لیے چاہنے والوں کی کبھی کمی نہیں رہی۔ البتہ میں نے صرف حماد کو پسند کیا اور کوشش کی کہ ہماری شادی ہو جائے، مگر اللہ پاک کو منظور نہیں تھا۔ اسے روپے پیسے کا لالچ لے ڈوبا، گو پہلے پہل میں بھی اس کے ساتھ شامل تھی، مگر باجی سے ملنے کے بعد میں نے یہ خیال دل سے نکال دیا تھا۔ باجی کی موت کی جھوٹی خبر پر میں نے دانیال کو پروپوز کیا، کیونکہ ایک تو میں باجی کی موت کا بدلہ لینا چاہتی تھی، اور دوسرا وہ بہت مخلص شخص ہے، اور اللہ گواہ ہے کہ میں آج بھی ان دونوں مردوں سے نگاہ ملا کر بات کر سکتی ہوں۔ نقاب اوڑھنے سے پہلے بھی میں اس حد تک جانے کو کسی قیمت پر تیار نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے میں اپنا وقار اور فخر کھو دوں۔ آپ کے سامنے بھی نقاب اسی لیے نہیں اوڑھا کہ آپ نے مجھے پروپوز کیا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بخدا میں صحیح جواب دوں گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں نمی بھرتی چلی گئی۔ نہیں، بس اتنا ہی سننا تھا۔ اوکے تھینکس، اس نے ہاتھ کی پشت آنکھوں پر پھیری اور دروازے کی طرف چل دی۔ کیا میں توقع کر سکتا ہوں کہ اس سوال جواب نے ہمارے درمیان کسی غلط فہمی کو جنم نہیں دیا ہوگا؟ وہ رکی اور پیچھے مڑے بغیر بولی، نہیں سیٹھ صاحب، بلکہ غلط فہمی دور ہوئی ہے۔ فری، ایک منٹ۔ سیٹھ وسیم نے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ میرا نام فریحہ رباب ہے سیٹھ صاحب، وہ اس کی طرف جانب مڑتے ہوئے نارمل انداز میں بولی۔ واٹ؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ مجھے اجازت دے چکی ہیں۔ وہ لمحات گزر گئے ہیں سیٹھ صاحب، وہ قطع کلامی کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ساتھ اسے دروازہ کھولنا چاہا، مگر غیر متوقع طور پر سیٹھ وسیم نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑے مجھے، فریحہ نے اپنی کلائی چھڑانا چاہی۔ میں سمجھی نہیں، فریحہ کے لہجے چھوڑے مجھے، فریحہ نے اپنی کلائی چھڑانا چاہی۔ جس دن آپ مسکان کے مرنے کی خبر سن کر ہمارے گھر آئی تھیں، اس دن آپ نے پنک کلر کے کپڑے پہنے تھے، گلے میں کالا دوپٹہ اور بالوں میں نیلے رنگ کی پونی تھی، اور اسی رنگ کے پتھر کی انگوٹھی تمہارے دائیں ہاتھ کی رنگ فنگر میں تھی۔ کیا مطلب ہے اس سب کا؟ اسے تلخ لہجے میں قطع کلامی کی۔ فری، میں ٹھکرایا ہوا مرد ہوں، یقیناً میرے سوالات نے آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، لیکن معاف کرنا بھی تو تمہارے بس میں ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی کہ فریحہ ایک دم ڈھیلی پڑ گئی تھی۔ سیٹھ صاحب، وسیم، آپ وسیم کہہ سکتی ہیں۔ اچانک فریحہ کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ہوں خفا، اب مجھے جانے دیں۔ جب خفا تھی تو جانے نہیں دے رہا تھا، اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ملتجی ہوئی۔ باجی منتظر ہوں گی نا؟ وہ مجھ سے اہم ہے۔ ہاں، فریحہ نظر جھکاتے ہوئے بولی، کیونکہ اسی کی وجہ سے مجھے وسیم ملا ہے۔ سچ؟ سیٹھ وسیم خوشی سے چلایا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے فریحہ کے کندھے تھام لیے تھے۔ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، اس دن آپ نے بلیک پینٹ، سفید شرٹ اور بلیک کلر ہی کا کوٹ پہنا تھا، گلے میں نیوی بلو کلر کی ٹائی تھی، بال بکھرے ہوئے، پاؤں میں براؤن شوز تھے، اور آپ بالکل کھوئے کھوئے سے نظر آ رہے تھے۔ باجی کی موت کی خبر نے آپ کو بہت دکھی کر دیا تھا۔ فری، ان باتوں کا مطلب؟ وہ حیران ہی تو رہ گیا تھا۔
بچہ چاند کو دیکھ کر مچلتا تو ہے نا، وہ شکوہ کا نہ ہوا۔ اگر ایسی بات تھی تو کبھی اپنی باجی سے ہی ذکر کر دیا ہوتا۔ اپنی اوقات نے دامنے سوال دراز نہ کرنے دیا۔ تمہاری اوقات؟ آئندہ ایسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ اس میں شک ہی کیا ہے؟ شاید تمہیں اپنی شکل و صورت کا احساس نہیں ہے۔ وسیم کے ہاتھوں کو آہستگی سے اپنے کندھوں سے ہٹاتے ہوئے وہ دھیرے قدموں سے چلتی ہوئی بیڈ کے ساتھ ہی رکھی منکش کرسی پر بیٹھ گئی۔ وسیم، اس کا لہجہ خوابناک سا تھا۔ بالی عمر ہی سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی میں کئی دل پھینک ایسے تھے جو میری ایک نظر کرم کے لیے ترستے تھے، مگر میری آنکھوں میں کوئی نہ جچا۔ یہاں تک کہ میں نے حماد کو دیکھا اور دیکھتے ہی دل نے کہا یہی ہے وہ جو میرے خوابوں کا شہزادہ ہے۔ میری عمر کی لڑکی صرف محبت ہی کو سب کچھ سمجھتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے تو محبوب کی آنکھ سے، سوچتی ہے تو محبوب کے دماغ سے، فیصلہ کرتی ہے تو محبوب کی مرضی کے مطابق۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ میں اس کے خوبصورت چہرے کے پیچھے چھپے گھناؤنے پن کو نہ دیکھ پائی۔ مسکان کی قسمت پر رشک کرتی رہی کہ وہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ پھر ایک دن مسکان یونیورسٹی نہیں آئی تھی۔ میں یونیورسٹی بس کا انتظار کر رہی تھی کہ حماد نے مجھے موٹر سائیکل پر لفٹ کی آفر کی۔ مجھے اپنی خوش قسمتی پر ناز ہونے لگا۔ اسی دن ہم نے اظہار و اقرار کی ساری منزلیں طے کر لیں۔ اس کے ساتھ حماد نے مجھے اس بات پر بھی راضی کر لیا کہ وہ وقتی طور پر مسکان کے ساتھ محبت کا ناٹک کھیلتا رہے گا، کیونکہ اس طرح وہ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتا تھا۔ میں بھی بچپن ہی سے بہت سی ادھوری خواہشات کا بوجھ دل میں چھپائے پھر رہی تھی، اور پھر میں نے سوچا کہ حماد یہ سب کچھ میرے ہی لیے تو کر رہا ہے۔ اس کی مسکان سے شادی ہو گئی۔ میں اس پر زور دیتی رہی کہ وہ جلد سے جلد مسکان سے تعلق توڑے تاکہ ہم دونوں ایک ہو سکیں، مگر جب ہم نے سوچا تو مسکان کو ختم کیے بغیر اس کی دولت کا حصول ناممکن نظر آیا۔ میں کسی بے گناہ کی موت پر کبھی راضی نہ ہوتی، لیکن حماد نے اپنی چکنی چپڑی باتوں سے مجھے آمادہ کر لیا کہ وہ مسکان کو قتل کرے گا۔ اسی دوران ہماری تقدم میں دانیال کی انٹری ہوئی۔ اس کی مسکان باجی سے جنونی محبت کو دیکھ کر میں دوبارہ حماد کے سر ہو گئی کہ وہ سب کچھ ٹکرا کر میری طرف لوٹ آئے۔ پھر میری مسکان باجی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد میں اس مخلص لڑکی کی گرویدہ ہو گئی۔ میں نے سختی سے حماد کو منع کر دیا کہ مسکان کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی نہ کرے، مگر اس شخص کے نزدیک ہر چیز، ہر رشتہ، ہر احساس دولت کے بعد آتا تھا۔ میرے زور دینے پر اس نے وقتی طور پر تو حامی بھر لی کہ مسکان کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن در پردہ وہ اپنے منصوبے پر عمل پیرا رہا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ مسکان بھی دانیال کی محبت پا کر اس سے برگزشتہ ہو گئی۔ نتیجتاً اسے کسی مجرم تنظیم کا سہارا لینا پڑا۔ میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی سوائے اس کے کہ اسے اس کی محبت سے محروم کر دوں۔ بس میں نے دانیال کے نزدیک ہو گئی، کیونکہ مسکان کی موت کے بعد وہ بالکل بکھر گیا تھا۔ دوسرا، مجھے حماد سے بھی بدلہ لینا تھا۔ مسکان باجی کی موت کی خبر سن کر میں یہاں آئی تھی اور اس دن آپ کو دیکھا، مگر مجھ میں اتنی جرت نہیں تھی کہ آپ کے خواب ہی دیکھ سکتی۔ اور اب جب کہ باجی اللہ پاک کے کرم سے واپس آ گئی ہے تو اس نے جانے کیسے آسمان سے چاند کو توڑا اور میری گود میں پھینک دیا۔ وسیم مسکرایا۔ میرے کہنے پر تو اپنی کہانی سنائی اور خفا بھی ہو گئیں۔ اب میرے بغیر کہے اتنی تفصیل سے سب کچھ بتا دیا۔ آپ کے لہجے نے میرے دل میں غلط فہمی کا بیج بو دیا تھا، لیکن یقیناً میں غلط تھی۔ نہیں، غلطی میری تھی۔ وسیم نے اس کا ملائم ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ تھامتے ہوئے سہلایا۔ سوری، مجھے معاف کر دو، لیکن بخدا میرا مقصد وہ نہیں تھا جو آپ نے سمجھا۔ ہر آدمی کے ماضی میں کئی اسرار پوشیدہ ہوتے ہیں، یقیناً میرے بھی ہوں گے۔ اگین سوری فری، مجھے معاف کر دو۔ فریحہ نے اپنا دوسرا ہاتھ وسیم کے ہاتھوں پر رکھا۔ وسیم، مجھ پر اعتبار ہے نا؟ وہ چاہت سے بولا، دل و جان سے۔ تو یقین رکھو مجھ پر، میں نے اپنا سارا ماضی آپ کے سامنے کھول دیا ہے، اور میں ایک دفعہ پھر کہتی ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا مرد نہیں ہے جس کے سامنے مجھے نظریں جھکانا پڑے۔ میں حماد کو چاہتی تھی کیونکہ وہ مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا، لیکن اس کی غلاظت بھری سوچ نے مجھے اس سے متنفر کر دیا۔ اور پھر میری زندگی میں دانیال آیا۔ میں اس پرخلوص شخص سے متاثر ضرور تھی، مگر نہ تو وہ مجھے چاہتا تھا اور نہ مجھے اس سے کوئی محبت تھی۔ ہمارے بیچ بس ہمدردی کا رشتہ تھا۔ البتہ حماد کو متبادل اس کے علاوہ کوئی نظر نہ آیا، اور پھر حماد سے باجی کا انتقام بھی تو لینا تھا۔ فری اتنی صفائیاں دینے کی وجہ؟ وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی، کیونکہ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی۔ پگلی، مجھے بس ایک ہی ڈر تھا۔ وہ کیا؟ فریحہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ یہی کہ آپ یہ حامی کہیں مسکان کی دباؤ کی وجہ سے تو نہیں بھر رہی؟ وہ شوخی سے مسکرائی۔ واہ، میں پڑھی لکھی ہوں، کسی کے دباؤ میں آ کر میں اپنی زندگی داؤ پر کیسے لگا سکتی ہوں؟ عجیب، پڑھے لکھوں کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، سیٹھ وسیم نے کہا، اور فریحہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ مسکان سرخ کپڑوں کی ڈھیری بنی آنے والے خوشگوار لمحات کے بارے سوچ رہی تھی۔ آخر کار دانیال نے اسے جیت ہی لیا تھا۔
یہ وہی خوابگاہ تھی جس میں چند ماہ پہلے وہ دلہن بن کر آئی تھی۔ گویا دلہن کے ساتھ خوابگاہ بھی نہیں بدلی تھی، دلہا بھی وہی تھا، بس بدلے تھے تو اس کے احساسات۔ پہلی مرتبہ جب وہ دانیال کی دلہن بنی تھی تو اس کا دل اندیشوں سے پر تھا اور وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے آنے والے وقت کو ٹالنے کے لیے ایک دعا گو تھی۔ اس کے برعکس آج وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سیکنڈز کی سوئی نے گھنٹوں کی سوئی سے ساز باز کر کے اس کی جگہ سنبھال لی تھی، اور منٹوں اور گھنٹوں کی سوئیوں کی باری تو یوں بھی کبھی سیکنڈز کے بعد آتی ہے۔ لمحہ لمحہ سال بن گیا تھا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ لمحہ لمحہ صدی کیوں نہ بن جائے، وقت نے آخر گزرنا ہی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر دانیال اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، اس کی بھاری آواز مسکان کے سماعتوں میں پڑی اور وہ گھونگھٹ الٹتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام محترم، وقت دیکھا ہے؟ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے منہ دکھائی سے پہلے دلہنیں باتیں نہیں کیا کرتی؟ مسکان نے منہ بنایا۔ بس کرو جی، بڑھایا منہ دکھائی والا۔ پچھلی بار کتنی دیر تک گردن جھکائے بیٹھی رہی، اور بدلے میں جناب نے ایک رومال پکڑا دیا۔ اب بھی کوئی ایسی ہی چیز اٹھا لائے ہوں گے محترم۔ اگر میرا تحفہ اتنا ہی برا لگا تھا تو اسی وقت بتا دیا ہوتا۔ اب بتا رہی ہوں نا۔ اچھا جی، اب تو سونے کا لاکٹ، ہیرے کی انگوٹھی اور سونے ہی کی چوڑیاں لایا ہوں۔ دانی، منہ دکھائی میں 3 تحفے، یہ خوب رہی۔ تو کیا کروں، پچھلی دفعہ ایک تحفہ دیا تھا اور نتیجہ بھگت رہا ہوں۔ وہ ہنسی۔ کیا ہوا جی؟ یہ دوسری شادی اسی وجہ سے تو کرنی پڑ رہی ہے نا محترمہ، غریب آدمی کہاں بار بار خرچہ کر سکتا ہے، یہ تو سیٹھوں کے چونچلے ہیں۔ اچھا یہ بات ہے، مسکان نے آنکھیں نکالی۔ جی ہاں، اور خفا ہونے سے بچت نہیں ہو سکتی۔ دانیال اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلانے لگا۔ دانی، مجھے چوڑیاں پہناؤ نا۔ مسکان کھسک کر اس کے قریب ہوئی اور اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ دانیال اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مشی، جانتی ہو تو مجھے کتنا یاد آتی رہی ہو؟ مسکان اس کی پیٹھ پر مکے برساتے ہوئے بولی۔ جی ہاں، اسی لیے تو میری قبر کی مٹی سوکھنے سے پہلے جناب نے ایک دوشیزہ ڈھونڈ لی تھی۔ اب تک معاف نہیں کیا؟ دانیال نے اس کی ناک پکڑ کر آہستہ سے کھینچی۔ پہلے سزا تو کاٹو۔ کاٹ تو لی ہے، جانتی ہو ایک ایک لمحہ صدیاں بن گیا تھا۔ مشی، تمہارے ساتھ ہی بہاریں تھیں اور تمہیں سے خوشیاں، تم چلی گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ مجھ پر کیا گزری ہوگی، یہ کبھی سوچا ہے؟ مسکان آزردہ ہو گئی تھی۔ دانیال نے خاموشی سے سر جھکا دیا تھا۔ وہ سسکی۔ جانتے ہو دانی، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے غرور، خودداری، عصمت اور عزت نفس کی کیسے دھجیاں اڑائیں۔ میں ہر پل موت کی دعا مانگتی رہی، مگر موت بھی مجھ سے روٹھ گئی تھی، اور مجھے معلوم تھا کہ یہ سزا مجھے تمہارا دل دکھانے کی وجہ سے ملی ہے۔ میں بس جان، دانیال نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی جانب گھسیٹ کر آغوش میں لے لیا۔ وہ خبیث اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں، اور یاد رکھنا، گلاب کے پھول پر گندگی کی چینٹوں کی حقیقت بس اتنی ہے کہ بارش کے چند قطروں سے دھل جاتے ہیں۔ کبھی سنا ہے کہ گرد و غبار نے پھول سے خوشبو چھین لی ہے؟ نہیں نا، پھر میرے پھول سے وہ کیسے کچھ چھین سکتے ہیں؟ مشی جان، تم میرے لیے آج بھی اتنی ہی پاکیزہ، مقدس اور اجلی ہو جتنی اپنی پیدائش کے وقت تھی۔ دانی، آپ نے مجھے بگاڑ دیا ہے۔ مسکان نے اس کی کشادہ چھاتی پر سر رکھ دیا۔ پگلی، تمہیں کیا معلوم اس دل میں تمہاری کتنی چاہ ہے۔ اچھا، زیادہ ڈائیلاگ بازی کی ضرورت نہیں، مجھے چوڑیاں پہناؤ۔ مسکان نے اپنی ریشمی کلائیاں سامنے کرتے ہوئے لاڈ سے کہا، اور دانیال بڑی چاہت سے سونے کی چوڑیاں اس کی کلائی میں ڈالنے لگا۔ دانی، ایک بات مانو گے؟ مشی ہر بات منوا سکتی ہے۔ مجھے ہنی مون کے لیے لے جاؤ گے؟ ہاں، مگر ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ مسکان کے لہجے میں حیرانی تھی۔ وہ شرارت سے بولا۔ ہاں، وہاں سے ایک دم واپسی کے لیے نہیں کہو گی، کم از کم مجھے ایک دن پہلے بتاؤ گی کہ کل واپس جانا ہے۔ مسکان کے چہرے پر خفت بھری ہنسی پھیلی اور وہ بولی۔ دانی، اب تانے بھی دینے لگ پڑے؟ تانے نہیں جان، درخواست ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی مشی کو تانے دوں؟ ٹھیک ہے، کل ہم جا رہے ہیں اور اس بار پورا مہینہ وہیں بتائیں گے۔ مشی زندہ باد، دانیال نے نعرہ لگایا، اور مسکان نے طمانینت سے آنکھیں موند لیں۔ پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتے، ندارد، جھاڑ جھنکار داڑھی، الجھے ہوئے بال جن میں میل کچیل بھرا تھا۔ یقیناً اس نے کئی ماہ سے جسم پر پانی کا قطرہ نہیں بہایا تھا۔ چوکیدار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے گیٹ کے سامنے سے ہٹنے کو کہا، مگر وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے چوکیدار کو گھورتا رہا۔ اچھا بابا، یہ لو اور پھوٹو یہاں سے۔ چوکیدار نے 5 روپے کا سکہ نکال کر اس کی طرف بڑھایا، مگر پیسوں کی طرف ہاتھ بڑھائے بغیر وہ اسے گھورتا رہا۔ بابا جی، صاحب لوگوں کے آنے کا وقت ہو گیا، کیوں مجھے بے عزت کرانے پر تلے ہو؟ اس مرتبہ چوکیدار نے اسے بازو سے پکڑ کر آگے کی طرف دھکیلا۔ چھوڑو مجھے، وہ ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ جانتے نہیں، یہ میری کوٹھی ہے۔ بابا، تم نے بیچ دی ہے نا؟ چوکیدار نے اسے بہلا پھسلا کر وہاں سے ہٹانا چاہا۔ مسکین خان، یہ میری کوٹھی ہے۔ کس نے کہا کہ میں نے بیچ دی ہے؟ مجنون شخص نے چوکیدار کو اس کے نام سے پکارا۔ چوکیدار نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے وحشت زدہ چہرے پر اسے شناسائی کی جھلک نظر آئی۔
ارے حماد صاحب، آپ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ مسکین خان نے ترحم آمیز لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، یہ تو بس یوں ہی حلیہ بدل رکھا ہے، تم دیکھنا جلد ہی میں ان سیٹوں پر کیس کر رہا ہوں، انہوں نے میری کوٹھی اور کاروبار ہتھیا لیا ہے۔ اس سے پہلے کہ مسکین اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، اچانک روڈ سے ایک کار نمودار ہوئی۔ اوہ، یہ لازمن مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، حماد متوحش انداز آواز میں بولا اور مخالف جانب دوڑ پڑا، جبکہ مسکین ترحم آمیز نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اچانک کار کے ہارن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ دانیال اور مسکان تھے۔ مسکان پوچھنے لگی، چچا کون تھا؟ کوئی پاگل تھا بیگم صاحبہ، مسکین نے کہا اور آنکھوں میں آئی نمی چھپانے کے لیے گیٹ کی طرف مڑ گیا۔ عائشہ خاتون نے ننھے داؤد کو گود سے نکال کر بیبی کاٹ پر لٹایا اور وہ زور زور سے رونے لگا۔ ارے کیا ہوا میرے لال کو؟ وہ اسے پچکارنے لگی۔ میں بس دودھ گرم کر کے ابھی آئی، مگر بچے پر کوئی اثر نہ ہوا، وہ اسی طرح روتا رہا۔ یہ بدماش کیوں رو رہا ہے بھائی؟ دانیال آنکھیں ملتا ہوا بیڈ روم سے برآمد ہوا۔ دفتر سے واپسی پر سونا اس کا معمول تھا۔ دانی، 1 منٹ اسے سنبھالو، میں اس کے لیے دودھ گرم کر لوں۔ معافی چاہتا ہوں امی جان، اپنی بہو کو آواز دے لیں۔ دانیال بظاہر منہ بناتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آئے ہائے، باولا ہوا ہے کیا؟ وہ غریب سو رہی ہے تو نہ سوئے، اس کا کام ہے، وہ خود ہی کرے گی۔ دانیال کے اطمینان میں فرق نہیں آیا تھا۔ ماں جی، کیا بحث ہو رہی ہے؟ مسکان جمائی لیتے ہوئے دروازے پر نمودار ہوئی۔ دانیال نے جلدی سے وضاحت کی، امی جان کہہ رہی تھیں کہ کاکے کے لیے دودھ گرم کرنا ہے تو مشی کو جگا دوں، میں نے کہا کہ میں خود سنبھال لوں گا، آپ دودھ گرم کر لیں، بس اتنی سی بات ہوئی ہے۔ عائشہ خاتون نے ہنستے ہوئے کہا، دانی کچھ خدا کا خوف کرو۔ امی جان، آپ تو کہہ رہی تھی نا کہ مشی کو جگا دوں، ورنہ لوگ مجھے زن مرید سمجھنا شروع کر دیں گے، اور میں نے کیا کہا؟ یہی نا کہ کہتے رہیں۔ آپ بتاؤ نا مشی کو، ڈرامے باز نہ ہو تو۔ عائشہ خاتون کی ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ماں جی، یہ کس نے کہا تھا کہ بچے کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے؟ مسکان ہنسی ضبط کرتی ہوئی عائشہ خاتون کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ دانی سے پوچھو بیٹی۔ میں کیا بتاؤں؟ امی جان، آپ بھی امی جان ابھی آپ کی چگلی کھاتا اچھا لگوں گا؟ ارے بھائی، یہ کیا آپ لوگ گپے ہانک رہے ہو اور میرا بھانجا رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا ہے۔ اچانک فریحہ نے اندر داخل ہو کر انہیں حیران کر دیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ داؤد کو بیبی کواٹ سے اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ دانیال نے جلدی سے پوچھا، فری ایک بات بتاؤ۔ وہ بولی، پوچھو۔ بچے کو سنبھالنا ماں کی ذمہ داری ہے یا باپ کی؟ فریحہ اطمینان سے بولی، اگر بچے کی ماں کا نام مسکان عرف مشی ہو تو پھر یہ کام باپ کا بنتا ہے، کیونکہ ماں نے آخر کچن بھی سنبھالنا ہوتا ہے۔ دانیال نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اور اگر بچے کی ماں کا نام فریحہ اور فری ہو تو؟ وہ اطمینان سے بولی، پھر تو بچے کے ساتھ کچن سنبھالنا بھی باپ کی ذمہ داری ہوگا۔ ادھر کرو میرا بیٹا، شکر ہے میں سیٹ وسیم نہیں ہوں۔ دانیال اظہار تشکر کرتا ہوا فریحہ کی جانب بڑھا اور تینوں خواتین بے ساختہ ہنسنے لگیں۔ ختم شد۔